औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, खाकसार डॉक्टर मोहम्मद याहिया फैज़ान ख़त्म नबूवत ग्रुप की जानिब से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। और जैसा कि हम गुज़श्ता कुछ अर्सा से बार बार इस बात को एडवर्टाइज़ करते रहे हैं महज़ अल्लाह ताला के फ़ज़ल के साथ कि जो हमारा आज का मौजू है वो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस लाल महदी हो इल्ला ईसा। बाज़ किताबों में ये लाल महदी हो इल्ला ईसाई है, बाज़ कुतुब में ला महदी हो इल्ला ईसाई है, लेकिन बहरहाल ये हमारा आज का मौजू है। और प्यारे भाइयों, इससे पहले कि हम मज़ीद इस बात को आगे बढ़ाएं, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो हमारा आज का मौजू है, आज का जो प्रोग्राम है, इसके इंशाल्लाह दो हिस्से होंगे। जो पहला हिस्सा है, उस हिस्से की तरफ बढ़ने से पहले खाकसार सिर्फ किसी दोस्त से ये पूछना चाहता है कि क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी आज़म सैफी साहब, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज़। जी जज़ाकुमुल्लाह ताला अहसनल जज़ा, बहुत बहुत जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आज़म सैफी भाई? मुझे थोड़ा सा लगा जी था आ रही है गड़बड़ हुई अब। है। अच्छा ठीक है, अब आ जज़ाकल्लाह, रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। हाँ, मुझे शक पड़ा था थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। बहरहाल प्यारे भाइयों, जैसा कि खाकसार अर्ज़ कर रहा था, जो हमारा आज का प्रोग्राम है इसका मौजू है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस लल महदियो इल्ला ईसा। और हम ये आपको बतला रहे थे इससे पहले कि हम आज़म सैफी साहब की तरफ गए कि इस प्रोग्राम के दो हिस्से होंगे, जिस तरह के हम पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। जो पहला हिस्सा है वो तकरीबन 30 से 40 मिनट का होगा, और उस हिस्सा में इंशाल्लाह हम ये कोशिश करेंगे कि जो हमारा आज का मौजू है हम उससे मुताल्लिक जो है वो आपकी खिदमत में कुछ अर्ज़ करें। और दूसरे हिस्से में, जो प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है, उसमें हम हस्बे साबिक हम बाज़ सवालात लेंगे। और आज हम अपने दोस्तों को ये अर्ज़ करना चाहते हैं बहुत प्यार के साथ कि जो दोस्त सवाल करने के लिए तशरीफ़ लाएं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन एक मेहरबानी करें कि जो आपके सवालात हों वो मौजू से मुतअल्लिक़ होने चाहिए। वरना प्रोग्राम जो है उसका रब्त में ज़ाहिर है चूँकि फ़र्क पड़ता है, इसलिए अगर सवाल मौजू से मुतअल्लिक़ नहीं हुआ तो हम ज़ाहिर हैं उसका जवाब नहीं देंगे। अ, और एक दूसरा भी उससे ये होता है कि जब मौजू से हट के सवाल कोई दोस्त करे तो जो प्रोग्राम का असल तो मौजू है उससे इंसान डाइवर्ट हो जाता है। तो हमारी आपसे गुजारिश है, पहले ही हम आपको बतला रहे हैं कि हर वो कॉलर जो कॉल करे वो मौजू से मुतअल्लिक सवाल करें। प्यारे भाइयों, इससे पहले कि खाकसार आज का जो असल मौजू है लल महदी व इल्ला ईसा उसकी तरफ जाए, खाकसार आपकी सामने आपकी खिदमत में एक बहुत ही अहम बात जो है वो आपके सामने लेके आना चाहता है। और वो ये है कि जैसा कि आप देख रहे हैं, हम कुछ अरसे से महज अल्लाह ताला के फजल के साथ प्यारे भाइयों हम हमारी जो सवालात का सिलसिला है, जो जवाबात का सिलसिला है, वो आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये लाइव प्रोग्राम हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। अब होना तो ये चाहिए था कि हम जब ये लाइव प्रोग्राम पेश कर रहे हैं तो जो मौलवी हजरात हैं, वो मौलवी हजरात जो कि बड़ा शोर किया करते हैं कि जी कादियानी हमारे सवालों के जवाबात नहीं देते वगैरह वगैरह, वो खुश होते और कुरान पाक की ये जो तालीम है, हाथू बुरहानकुम इन कुंतुम सौदिकीन, उसके मुताबिक अगर हमने किसी बात का जवाब दिया है या कोई मौजू पेश किया है तो उसके मुकाबले में बुरहान पेश करते। लेकिन ये जैसा कि आप देख रहे हैं, बड़े बड़े नाम, सोशल मीडिया के बड़े बड़े नाम जो कि अपने आप को वो जो पंजाबी में कहते हैं प्यारे भाइयों, क्या कहूँ मैं, फन्ने खां, ये वो हैं जनाब। उनमें से एक हैं ये ज़िया रसूल साहब हैं। ये देखें,
انہوں نے یعنی ان مجاہدین ختم نبوت نے، مولوی حضرات نے جب یہ دیکھا ہے کہ ہم ان کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں، عوام تک حقیقت حال اور عوام تک سچ پہنچ رہا ہے، تو یہ دیکھیں کتنے اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے ہیں، دوڑے ہیں یہ حضرات یوٹیوب کی طرف۔ اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا پیارے بھائیوں، اس سے پہلے بھی یہ خاکسار کی کچھ عرصہ قبل 12 ویڈیوز انہوں نے ڈیلیٹ کروائی تھیں، یہ جھوٹ بول کر کہ جی ہمارا نام اس پہ جو ہے وہ شو ہو رہا ہے، ہمارے نمبر اس میں شو ہو رہے ہیں، حالانکہ یہ ہمیشہ سے دونوں طرف سے جو ہے یہ طریقہ کار رہا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جب گفتگو ہوتی تھی اس کے اوپر جو ہے آپ کا واٹس ایپ، تو وہ نمبر نام وغیرہ نظر آیا کرتے تھے۔ لیکن بہرحال اس دفعہ بھی یہ لوگ دوڑے ہیں یوٹیوب کی طرف اور انہوں نے کاپی سٹرائک جو ہے، کاپی رائٹ سٹرائک وہ لگانے کی کوشش کی ہے، اور اس میں صرف جناب ضیاء رسول صاحب نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ جناب کیا نام ہے، مجاہد ختم نبوت، ہاں جی، ختم نبوت ٹائم کے چیف ایڈمن صاحب، جو کہ برملا اس بات کا بار بار اظہار کرتے رہے ہیں کہ جی ان کی کوئی بھی ویڈیو جہاں پہ مرضی کوئی بھی احمدی اپلوڈ کر لے، یہ کبھی بھی کاپی رائٹ سٹرائک نہیں بھیجیں گے۔ لیکن وہی مولوی صاحب، انہوں نے یہ دیکھ لیں پیارے بھائیوں، یہ مولوی مبشر شاہ صاحب نے ہمیں کاپی رائٹ جو ہے وہ سٹرائک بھیجی ہے، اور یہ دیکھیں ریموڈ بائی ختم نبوت ٹائمز اور 7 مارچ۔ اب کوشش کیا ہے ان لوگوں کی، بے وقوف لوگ ہیں، ان کی یہ کوشش ہے کہ جی کسی طرح سے یہ کوئی چینل بند ہو جائے ان کا، تو ان کا جو میسج جو یہ لوگ ان لوگوں کا پھیلنا شروع ہو گیا ہے وہ بند ہو جائے۔ حالانکہ یہ تو بڑی ہی بچگانہ سی بات ہے، مطلب ہے چینل بند کرانے سے کوئی جناب کام تھوڑے رک جاتے ہیں، اللہ کے فضل سے اور 6000 طریقے ہیں، اللہ کے فضل سے ہم وہ کام تو جاری رکھیں گے۔ اور پھر ایک اور بات ہے پیارے بھائیوں، ایک طرف یعنی کہ ان مولوی حضرات کا دوگلا پن دیکھیں، ایک طرف یہ آپ کو جناب نظر آئیں گے یہ کہتے ہوئے کہ جی قادیانی حضرات جو ہیں یہ ان کے پاس کسی سوال کا جواب ہی نہیں ہے، جی ہم تو سوال کرتے کرتے تھک گئے ہیں، یا یہ کہتے آئیں گے کہ جناب یہ جو روحانی خزائن ہے مثلا یہ نعوذ باللہ معاذ اللہ ان کے نزدیک گند سے بھری ہوئی ہے، اس میں بڑی ایسی ایسی باتیں ہیں کہ اگر کوئی قادیانی پڑھ لے تو وہ احمدیت کو چھوڑ دے گا، فوری طور پہ کہتے ہیں جی چھوڑ دے گا۔ یہ ان کا قول ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس طرح کا جھوٹ بولتے ہیں، لیکن فعل کیا ہے؟ پاکستان جیسے ملکوں میں، باقی ممالک میں جہاں جہاں پہ مولویوں کی پہنچ ہے، وہ بجائے دلائل کا مقابلہ دلائل سے کرنے کے کیا کرتے ہیں؟ روحانی خزائن پہ پابندی، جماعت کی کتابوں پر پابندی وغیرہ وغیرہ، اور اب تو یہ کافی اس سے بھی بڑھ چکے ہوئے ہیں۔ اب سوشل میڈیا کا جہاں تک تعلق ہے، آپ نے بارہا یہ سنا ہوگا، یہ بیچارے شکایت کرتے ہیں لوگوں کے سامنے جان بوجھ کے کہ جی قادیانیوں کے پاس ہماری سوالات کا جواب نہیں ہے، اور اب دیکھیں ہم نے جب جوابات دیے پیارے بھائیوں تو ہم نے آپ کو دکھلا دیا کہ ان کا کال کیا ہے کہ قادیانی جواب نہیں دیتے، اور فعل کیا ہے کہ پھر یہ حسب عادت دوڑے ہیں اسی، وہ جو کیا کہے بندہ، پاکستانی ذہنیت، یہ اسلامی ذہنیت نہیں ہے۔ اسلام تو کہتا ہے ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اسلام تو یہ کھل کے یہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین۔ لیکن بہرحال یہ پاکستان کے جو مولوی حضرات ہیں ان کی اتنی ہی پہنچ ہوتی ہے، جواب سننے کا ان میں حوصلہ نہیں ہوتا۔ تو یہ تھا پیارے بھائیوں آج کا یہ جو ایک اہم بات ہم نے آپ کو دکھانی تھی کہ اللہ کے فضل سے وہ جو کہتے ہیں نا تیر ایسا دل پہ لا کے لگا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے حمد جو ہے وہ بار بار اور شکرانہ ادا کرنے کو دل کرتا ہے، اور ہم کرتے بھی ہیں الحمدللہ۔ بہرحال چلتے ہیں پیارے بھائیوں آج کے موضوع کی طرف، اور جس طرح کہ ہم نے آپ کو یہ بتلایا آج کا جو موضوع ہے پیارے بھائیوں وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ۔ کون سی حدیث مبارکہ؟ یہ والی جو کہ ابن ماجہ میں بھی آئی ہے، لل مہدیو الا عیسیٰ کے نام سے، اور اسی طرح یہ حدیث مبارکہ پیارے بھائیوں اسی سے ملتے جلتے جو پیغام ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، یہ ہمیں مسند احمد بن حنبل میں بھی نظر آتا ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسیٰ ابن مریم کو امام مہدین قرار دیا ہے۔ ٹھیک
ٹھیک ہے پیارے بھائیوں، اور بھی کتابیں ہیں ہمارے پاس، اور بھی حوالہ جات ہیں، لیکن ہم نے وہی ایک آدھا آپ کو صرف وقت بچانے کے لیے آپ کو دکھلا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے جیسا کہ آپ کو عرض کیا کہ ہماری کوشش ہوگی کہ یہ جو پہلا حصہ ہے یہ آدھے گھنٹے کے قریب ہم لیں اور اس کے بعد دوسرے حصے کی طرف بڑھیں۔ یہ جو موضوع ہے پیارے بھائیوں، اس کے بارے میں چند اہم باتیں خاکسار آپ کی سلسلے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چاہے وہ مہدی علیہ السلام کا وجود ہو یا عیسیٰ علیہ السلام کا وجود ہو، بہت اہم بات کہ یہ ایک آئندہ زمانے میں ہونے والا واقعہ، یا اگر کوئی فرقہ یہ بھی مانتا ہے کہ دو وجود ہیں، تو آئندہ زمانے میں ہونے والے واقعات ہیں جن کے بارے میں ہمیں بتلایا گیا، گویا یہ کیا تھا، پیش گوئی تھی۔ اور یہ بہت اہم بات ہے کہ اگر کوئی پیش گوئی ہمارے سامنے ہو تو ہم جب بھی پیش گوئی کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ پیش گوئیوں کے اوپر جو بھی پیش گوئی ہو اس کے اوپر پیش گوئیوں والے قواعد و ضوابط ہم لگانے کے بعد ہی اس کو حل کرنے میں کامیاب ہوں گے محض اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ۔ ورنہ پیارے بھائیوں کیا ہوتا رہا ہے ماضی میں، آپ دیکھ لیں جب بھی کسی آنے والے کی پیش گوئی کسی بھی مذہبی کتاب میں ہوئی، آنے والا جب آیا تو وہی علماء اور فقہاء اور جناب بڑے بڑے پادری اور بڑے بڑے جو وہ لوگ جو آنے والے کا انتظار کر رہے تھے اور اپنے دماغ میں ایک امیج بنا چکے تھے کہ جو آنے والا ہے اس نے ہمارے جو تشریحات ہیں اس کے مطابق وہ آئے گا۔ جب آنے والا آیا اور اس نے خدا کی طرف سے یہ بتایا کہ مجھے خدا نے یہ بتلایا ہے کہ میں وہ وجود ہوں، تو وہ بڑے بڑے نام، وہ بڑے بڑے جو ہے فقہاء علماء، انہوں نے کیا کیا؟ کیا وہ مومن بنے؟ نہیں، ان میں سے اکثریت نے انکار کیا، وہ منکر بنے۔ تو ہمیں یہ ایک بہت ہی اہم بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ جیسا کہ ہم بار بار بیان کیا کرتے ہیں، قرآن پاک جو ہے وہ ہمیں واضح طور پر ہمیں یہ ثابت کرتا ہے، قرآن پاک کی آیات، محکم آیات ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ وہ تمام رسول جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو ہیں وہ آئے، وہ فوت ہو چکے ہیں۔ یعنی قرآن پاک حیات عیسیٰ کا نہیں بلکہ وفات مسیح کا قائل ہے۔ بلکہ تیسرا اہم نقطہ کہنا چاہیے پیارے بھائی، وہ یہ ہے کہ جہاں تک آنے والے مسیح اور جو گزشتہ مسیح ہے اس کا تعلق ہے، غیر احمدی جو علماء ہیں وہ ان دونوں کو ایک وجود سمجھتے ہیں، لیکن ہم قرآن پاک کی روشنی میں اور احادیث نبویہ کی روشنی میں ہم چونکہ جو پہلا عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، ہم اس بات کے قائل ہیں کہ پہلے جو موسوی عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ اور تھے، اور جو اس امت میں جو عیسیٰ کے نام سے جو وجود آئے گا وہ دوسرا وجود ہوگا، یعنی کہ ایک یہ اختلاف ہے۔ اور آخری اہم نقطہ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں تک مہدی علیہ السلام کا تعلق ہے، تو جو مہدی اور مسیح جماعت احمدیہ مسلمہ کے جو مخالفین ہیں، جو غیر احمدی مسلمان ہیں، وہ ان دونوں وجودوں کو علیحدہ علیحدہ سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مہدی اور ہوگا، مسیح اور ہوگا۔ جماعت احمدیہ مسلمہ ہم محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور احادیث نبویہ کی روشنی میں، قرآن پاک کی روشنی میں ہم اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ دو وجود نہیں بلکہ ایک ہی وجود ہوگا۔ اور یہی آج کا ہمارا موضوع ہے پیارے بھائیوں، اور جس لیے ہم نے یہ موضوع سلیکٹ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث لل مہدی الا عیسیٰ۔ اور اس سے پہلے کہ خاکسار اپنے دوسرے کسی دوست کے پاس جائے، میں بالکل جلدی سے آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ جہاں تک مہدی کے وجود کا تعلق ہے پیارے بھائیوں، بے شمار روایات، بے شمار احادیث آپ کو ملیں گی، لیکن ان روایات میں اس قدر اختلاف ہے کہ اللہ کی پناہ، یعنی کہ مہدی کے نام کے اوپر امت میں اختلاف ہے، جو کس نسل سے ہوگا اس میں اختلاف ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوگا، یہ شیعہ حضرات کا خیال ہے۔ جو اہل سنت اپنے آپ کو کہتے ہیں
ان کا کیا خیال ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوگا۔ پھر جگہ، کس جگہ امام مہدی کا ظہور ہوگا، اس میں بھی اختلاف ہے۔ کوئی اس طرف گیا ہے، اس کا رجحان اس طرف گیا ہے کہ مشرق کی طرف سے امام مہدی کا جو ہے وہ ظہور ہوگا، اور اس اپنے فیور میں وہ حدیث پیش کرتے ہیں۔ کوئی جو ہمارے عالم ہیں وہ اس طرف گئے ہیں کہ جو امام مہدی ہے وہ مکہ سے جو ہے مکہ پہنچیں گے مدینہ سے، مدینہ میں وہ یعنی کہ ہوں گے اور پھر وہاں سے مکہ پہنچیں گے، یعنی کہ اس بارے میں بھی اختلاف ہے۔ پھر اس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ امام مہدی جو ہیں وہ کتنے سال رہیں گے، بعض کہتے ہیں وہ 7 سال رہیں گے، بعض کچھ کہتے ہیں، بعض اس سے زیادہ کہتے ہیں۔ لیکن ایک آخری حوالہ خاکسار دکھا کر آپ کو جو ہے آپ کو لے کے چلے گا محترم اعظم سیفی صاحب کے ساتھ کے پاس، اور وہ حوالہ یہ ہے پیارے بھائیوں جو کہ بہت ہی اہم حوالہ ہے، وہ ہے جناب میں دکھلانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ یہ صرف پہلے وقت کے علماء نہیں تھے جو اس موضوع پر جو ہیں جن میں اختلاف تھا، آج کل کے جو یعنی کہ دور حاضر کے علماء میں بھی ایسے آپ کو نام ملیں گے جو اس بارے میں اختلاف رکھتے ہیں۔ یہ دیکھ لیں مثلا یہ سید ابو اعلی مودودی صاحب جو ہیں، ان کی یہ کتاب ہے رسائل و مسائل، اس کے اگر آپ صفحہ نمبر 43 پر جائیں تو ان سے کسی نے یہ سوال پوچھا ہے امام مہدی سے متعلق، ظہور مہدی سے متعلق۔ وہ کہتے ہیں کہ ظہور مہدی سے متعلق آپ نے رسالہ تجدید و احیاء دین میں جو کچھ لکھا ہے اس میں اختلاف کا پہلو یہ ہے کہ آپ مہدی موعود کے لیے کوئی امتیازی و اختصاصی علامات تسلیم نہیں کرتے، ٹھیک ہے جی، حالانکہ احادیث میں واضح طور پر علامات مہدی کا تذکرہ موجود ہے۔ اس کے جواب میں جو مولانا مودودی صاحب ہیں وہ فرماتے ہیں ظہور مہدی کے متعلق جو روایات ہیں ان کے متعلق ناقدین حدیث نے اس قدر تنقید کی ہے کہ ایک گروہ سرے سے اس بات کا قائل نہیں رہا کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اسماء اور رجال کی تنقید سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان حدیث کے اکثر رواہ شیعہ ہیں۔ تاریخ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر گروہ نے، یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے پیارے بھائیوں، کہ تاریخ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہر گروہ نے سیاسی و مذہبی اغراض کے لیے ان احادیث کو استعمال کیا ہے اور اپنے کسی آدمی پر ان کی مندرج علامات کو چسپاں کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ آپ آگے پڑھ لیجئے گا چونکہ وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے پیارے بھائیوں کہ جہاں تک مہدی کی روایات کا تعلق ہے، اگرچہ اگر آپ کتابی جو طور پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس میں بہت کنفیوژن نظر آئے گی، اسی لیے جو میں نے شروع میں بات کی کہ جب بھی آنے والے نے آنا ہوتا ہے اس کو کون گائیڈ کرتا ہے؟ اس کو نہ میں گائیڈ کر سکتا ہوں، نہ آپ، نہ کوئی مولوی، نہ کوئی عالم، نہ کوئی مدرسے کا جبہ پڑا ہوا شخص، جبہ پہنا ہوا شخص، بلکہ کون گائیڈ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، محض اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ یہی ہوتا رہا ہے مذہبی دنیا میں اور یہی الحمدللہ اس دفعہ بھی ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم محترم اعظم سیفی صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ محترم اعظم سیفی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صاحب۔ جی اعظم سیفی صاحب، بتاؤ آپ نے خاکسار نے کچھ عرض کر دیا ہے اس حدیث کے سلسلہ میں، اگر آپ اس بات کو مزید آگے بڑھانا چاہیں تو۔ جی ویسے تو یہ جو موضوع ہے وہ جی بڑا ہی دلچسپ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے عوام الناس کو کہ مہدی اور عیسیٰ دونوں ایک ہی وجود ہوں گے، جی تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کا عقیدہ اور اسی طرح جو نبوت کے بند ہونے کا عقیدہ ان لوگوں میں رائج ہے وہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ بہرحال میں اس کی تفصیل میں تو نہیں جاتا ابھی کیونکہ وقت کم جی ہے ہمارے پاس۔ جی ابھی آپ نے جیسا کہ ذکر کیا تھا علماء کے تعلق سے کہ جو مہدی کی روایات ہیں ان میں جو ہے وہ بہت زیادہ اختلاف ہے، کہ کہیں لکھا جی ہوا ہے کہ بالکل مہدی کا نام محمد ہوگا، کہیں لکھا ہے احمد ہوگا، کہیں ان جی کے نزول کا مسئلہ ہے کہ وہ کہاں سے آئیں گے اور کہاں کو جی جائیں گے۔ جی جی تو یہ جو بات ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تصریح میں بھی بیان فرمائی ہے، جی تو جی بعض جو ہمارے مخالفین ہیں وہ اس کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایسا اپنی کتاب میں لکھا ہے، پھر تم کیوں اس موضوع کے اوپر
جو ہے وہ بات کر رہے ہو، حالانکہ وہ حقیقت کیا ہے انشاءاللہ وہ ہم اسی پروگرام میں بتائیں گے. جی جی لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہم خود سے پیش کر رہے ہیں، بلکہ جی یہ تو وہ باتیں ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے علماء نے بھی تسلیم کی ہے، ان کے بعد کے جو علماء آئے ہیں انہوں نے بھی تسلیم کی ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو علماء گزرے ہیں انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ہاں جی یہ جو روایات ہیں مہدی کے متعلق یہ جرح سے خالی نہیں ہے. جی جیسا کہ یہ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے مخالفین میں ان پر شمار ہوتا ہے محمد حسین بٹالوی صاحب، جی جی یہ اپنے رسالہ اشاعت السنہ میں اسی حدیث کو لے کر ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 9 کے صفحات پر مذکور کیا ہے کہ مہدی کی خبریں پیش گوئیاں جو ہیں وہ اعلیٰ طبقہ کتب یعنی بخاری و مسلم سے ساکت ہے، یعنی بخاری اور مسلم ان پیش گوئیوں سے بالکل خاموش ہیں، مہدی کے تعلق سے ان میں کوئی پیش گوئی نہیں ہے. جی اسی طرح جو اعلیٰ طبقہ کی کتب ہے یعنی بخاری اور مسلم وہ مہدی موعود کے ذکر و بیان سے ساکت ہیں، انہوں نے کوئی بیان نہیں کیا ہے مہدی موعود کا. جی دوسرے طبقہ کی کتابوں میں جو اس مضمون کی حدیثیں پائی جاتی ہیں وہ قواعد حرج سے خالی نہیں ہیں. قاضی ٹھیک ابن خلدون نے اپنی کتاب العبر میں ان احادیث کو ایک ایک کر کے رد کر دیا ہے ٹھیک انہی اختلافات کی وجہ سے، جی انہوں نے ایک ایک کر کے ان کو رد کر دیا. اسی طرح ایک اور کتاب ہے الاشاعت اشراعت الصاعق، اس میں بھی اسی بات کا ذکر ہے کہ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیثیں ہیں مہدی کے تعلق سے یہ اگرچہ کہ بہت زیادہ ہیں لیکن ان میں ایک قسم کی بے چینی ہے اور اختلاف ہے، جی لیکن اتنی بات جو ہے نا وہ ہے ان سب احادیث میں کہ وہ جو آنے والا مہدی ہے وہ بنی فاطمہ سے ہوگا. مطلب ٹھیک انہوں نے ان تمام احادیث میں سے جو نچوڑ جو نکالا ہے نا بس وہ یہ نکالا ہے کہ وہ بنی فاطمہ سے ہوگا. ٹھیک باقی تمام احادیث کو لے کر انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے کہ اس میں ایک قسم کی بے چینی پائی جاتی ہے. ایک کتاب کا نام مظہر الاسلام ہے، جی اس میں بھی جو ہے نا وہ جن لوگوں نے مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے ان کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے بھی اسی بات کو کوٹ کیا ہے اور اس کو تسلیم کیا ہے کہ مہدی کے متعلق جو روایات ہیں جو جی عوام الناس میں مشہور ہیں جو کتب احادیث کے اندر درج ہیں ان کے اندر بے حد اختلاف ہے. ٹھیک تو یہ جو بات آپ نے بھی بیان فرمائی تھی جی تو جی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. عوام الناس کیونکہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ احمد جو نے خود سے گھڑ لیا ہے اور ایک نئی بات جو ہے نا وہ عوام کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جی بلکہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو وہ بات ہے جسے ان کے بقول کہنا چاہیے کہ اجماع ہو چکا ہے اس پر. تو جی جی کہ جو مہدی کی روایات ہیں وہ جی جی جہاد سے خالی نہیں ہے. بالکل. جی جزاک اللہ اعظم سیفی بھائی. اور دوستوں آپ کو یاد ہوگا ہم نے ابھی آپ کو حوالہ بھی دکھلایا تھا اسی سلسلہ میں مولانا مودودی صاحب کا، انہوں نے بھی یہی بات بیان کی ہے جو کہ محترم اعظم سیفی صاحب نے بیان کی ہے. اب پیارے بھائیو اب بات یہ ہے، سوچنے والی بات یہ ہے کہ روایات میں تو اختلاف ہو گیا، اور جو ہے اگر اختلاف ہے تو کیا اس کا کیا مطلب ہم لیں؟ ہم اس گروہ کی طرف چلے جائیں جو کہتے ہیں کہ کسی نے آنا ہی نہیں ہے اور سب کی چھٹی کریں ہیں، صرف جو کسی مہدی نے نہیں آنا، کسی عیسیٰ نے نہیں آنا، یا ہم احادیث نبویہ کو ہم احادیث کی روشنی میں اور قرآن پاک کی روشنی میں حل کریں؟ ایک یہ بات ہے. دوسرا یہ کہ آخر جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہمیں یہ جو پیغام ملا مختلف حدیث میں کہ مہدی کے سوا، جو عیسیٰ کے سوا کوئی مہدی نہیں، اس کی آخر افادیت کیا ہے؟ اس موضوع پر محترم جلیل اللہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. خاکسار نے آپ سے یہ گزارش کرنی تھی کہ اگر اس موضوع پر آپ کچھ عرض کریں، بات کو آگے بڑھائیں کہ آخر یہ جو دو وجود ہیں ان کو ایک ماننے میں آخر اس کی افادیت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ اعظم سیفی بھائی نے اور آپ نے بڑی پیاری بات بیان کی ہے کہ امام مہدی کے بارے میں جتنی بھی روایات ملتی ہیں اس میں اس قدر تناقض ہے، اس قدر اختلاف ہے، حتیٰ کہ نام میں بھی اختلاف ہے. جی کئی روایات میں مہدی کا کچھ نام بتایا گیا ہے، کسی اور روایت میں مہدی کا کچھ نام بتایا گیا ہے، کئی روایات میں مہدی کا جو جائے نزول ہے وہ کچھ اور بتایا گیا، کئی روایات میں مہدی کا جو جائے نزول ہے وہ کچھ اور بتایا گیا ہے.
اور یہی بات مرزا صاحب نے بھی اپنی کتابوں میں جا بجا یہ بات بیان فرمائی کہ امام مہدی کے بارے میں جتنے بھی روایات ہیں وہ سب مخدوش ہیں اور وجرہ سے خالی نہیں ہیں. اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ امام مہدی کے مطلب جو روایات کے بارے میں آپ نے یہ ذکر کیا ہے کہ ان وجودوں کو دو ماننے سے کیا قباحت آتی ہے یا ایک ماننے سے اس میں کیا اس کی افادیت و اہمیت ہے. بات یہ ہے کہ ہم یہ جو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں جو یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ دجال جو ہے یہ خروج پکڑے گا, یہ اس قدر عروج پکڑے گا کہ اس نے اتنا فتنہ فساد برپا کرے گا کہ گویا جب سے دنیا بنی اتنا فتنہ فساد کبھی بھی نہیں ہوگا. اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 1800 کے وقت میں عیسائیوں نے اسلام کے خلاف اس قدر کتب تالیف کی ہیں کہ حضور نے بھی ایک جگہ پہ یہ بیان کیا کہ اگر ان کو اکٹھا کیا جائے تو 2 کروڑ سے زیادہ بنیں گی. تو وہ چونکہ عیسیٰ ابن مریم کے نام سے ہی ان میں وہ ان کے عقائد جو تھے وہ بگڑے تھے, تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی خدا سے یہ خبر پا کے آنے والے مسیح کو عیسیٰ ابن مریم کا نام دیا کہ چونکہ اگر اس عیسیٰ ابن مریم کے نام سے اگر ان لوگوں میں بگاڑ پیدا ہوئے ہیں تو ان لوگوں میں بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے جو آخری زمانے میں شخص ہے اس کا نام بھی عیسیٰ ابن مریم صفاتی طور پہ ہو. سب سے بڑی اہمیت تو اس بات کی یہی ہے کہ وہ ایک ہوگا. دوسرے نمبر پہ یہ بات ہے کہ اس ایک شخص کی وجہ سے نہیں, ان ایک شخص کو ماننے کی وجہ سے جو امت ہے, اس امت یعنی عیسائی جو امت ہے, اس امت نے عیسیٰ ابن مریم کے جو مقام کو ہے وہ انتہائی غلف کر کے ان کو خدا کے برابر کر دیا, خدا کا بیٹا قرار دے دیا. تو اس لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آنے والے ایک شخص کی بشارت دی تھی اور وہ اکیلا شخص ہی تھا, اور وہ اکیلا شخص مہدی ہی تھا. اور مہدی جب کوئی شخص ہو جائے خدا کی طرف سے ہدایت یافتہ ہوتا ہے, تو جب کوئی شخص خدا کی طرف سے ہدایت یافتہ ہوتا ہے تو اس کو کسی دوسری شخص کی ضرورت نہیں ہوتی کہ جو اس کے ساتھ مل کر اس کی مدد کرے, کیونکہ جو خدا کی طرف سے ہدایت یافتہ ہو خدا کو اس کے ہر وقت تائید اور نصرت حاصل ہوتی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں یہ بات بیان فرماتا ہے کہ جس شخص کے ساتھ خدا کی تائید اور نصرت ہو اس کو اور کون سی طاقت ہے جو اس کو اس کے کام سے پیچھے روک سکے, اور خدا جس کے خلاف ہو جائے کون ہے کہ جو اس کی مدد کر سکے. تو جو آنے والا مسیح ہے اس میں سب سے بڑی اہمیت و افادیت اسی بات کی ہے کہ اگر اس کے ساتھ خدا کی تائید و نصرت ہے تو اسے کسی اور شخص کی ضرورت نہیں پڑتی. جیسے کہ خدا نے خبر دی تھی کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کنارے تک پہنچاؤں گا, یعنی یہ نہیں کہا کہ تیرے سلسلے کے لوگ زمین کے کنارے تک تیری تبلیغ کو پہنچائیں گے, بلکہ خدا نے یہ فرمایا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کنارے تک پہنچاؤں گا. تو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ ایک شخص ہی تھا. جی جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ محترم جلیل اللہ بھائی. پیارے بھائیوں, ہم نے آپ کو یہ بیان کیا شروع میں اس پروگرام کے کہ جماعت احمدیہ مسلمہ اس بات کی قائل ہے قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں کہ جو مہدی اور عیسیٰ جو امت محمدیہ کی طرف جو وجود آنے کی بشارت دی گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے, وہ ایک وجود تھا, وہ ایک وجود میں ہونا تھا. اب سوال یہ ہے کہ کیا جماعت احمدیہ مسلمہ اس بارے میں کیا کوئی صرف اکیلی ایسی جماعت ہے, ایسا گروہ ہے جس نے کوئی نارمل سے ہٹ کے ایسی بات کر دی ہے کہ گویا امت میں پہلے اس بات کا کوئی تصور ہی نہیں تھا؟ محترم مبارک صاحب اس بارے میں ہمیں بتلائیں گے. محترم مبارک صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. جی مبارک بھائی, ہمارے جو تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے پروگرام کا, تو اگر آپ مختصراً دوستوں کو یہ بتلا دیں کہ کیا جماعت احمدیہ کے علاوہ بھی کسی بزرگ نے یہ بات کی ہے کہ مہدی اور عیسیٰ ایک ہی وجود ہوگا؟ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب بہت ہی اچھی گفتگو پہلے ہو چکی ہے اور بہت ساری باتیں جو ہیں وہ کلیئر ہو چکی ہیں کہ امام مہدی کے بارے میں جو روایات ہیں ان میں ان کا خود کا کتنا اختلافات, ان کے خود کے کتنے اختلافات ہیں. یعنی اگر ہم ایک فرقے کو عیسائیوں اپنا شیعہ فرقے کو دیکھ لیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام غائب ہیں, وہ آئیں گے, اور اسی طرح دوسرے سارے, یہ کافی اس کے اوپر بات ہو چکی. جہاں تک یہ بات ہے کہ جو دوسرے ہم جماعت احمدیہ کے علاوہ جو روایات ملتی ہیں, تو پہلے تو قرآن مجید میں بھی یہ ذکر ملتا ہے کافی جگہ پہ کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ امام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, امام مہدی اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے القابات جو ہیں ان کے بارے میں بھی جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں, اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو الگ الگ شخصیات گنا جاتا ہے.
جی اپنے خیال کو تقویت دینے کے لیے عوام کے سامنے صرف ایسی احادیث پیش کی جاتی ہیں کہ جن میں مظاہر مہدی اور مسیح موعود دو الگ الگ وجود جو ہیں وہ جی جی مانے جاتے ہیں، ٹھیک اور ایسی تمام احادیث میں صراحتاً مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی امام مہدی قرار دیا گیا ہے، یا ٹھیک تو پیش ہی نہیں کی جاتی یا انہیں ضعیف کہہ کر رد کر دیا جاتا ہے۔ جی جی جیسے ایک مشہور حدیث جیسے آپ نے یہ یہاں پہ بیان کی ہے، جو امام شافعی سے بھی روایت کی جاتی ہے، ان کی جی کتاب جو ہے تہذیب التہذیب میں لکھا ہے جی کہ جس حدیث کو ابن معین نہیں جانتے وہ حدیث ہی نہیں۔ علامہ قرطبی اپنی کتاب تذکرۃ احوال الموتی والآخرہ میں اس حدیث لا مہدی الا عیسیٰ کہ راوی محمد بن خالد الجندی کے متعلق چند لوگوں کا قول جو ہے وہ نقل کرتے ہیں، اور ٹھیک وہ لکھتے ہیں کہ ایسے یحییٰ بن معین نے اسے یحییٰ بن معین نے سکہ قرار دیا ہے اس حدیث کو۔ ٹھیک یہ ان کے بہت بڑے بزرگ ہیں، اور یہ جو کتاب ہے یہ بہت مانی جاتی ہے ان کے حلقہ احباب میں۔ جی اور جی پھر اس حدیث کی تعویل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ بھی احتمال ہے کہ اس قول کا مطلب یہ ہو کہ کامل اور معصوم مہدی عیسیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک اس کتاب کے صفحہ نمبر 1304 میں علامہ قرطبی بھی لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آخری زمانہ کے مجدد کے طور پر نازل ہوں گے۔ ٹھیک حضرت امام مہدی کے متعلق بھی یہی عقیدہ ہے کہ وہ آخری زمانہ کے مجدد ہوں گے۔ تو ٹھیک پھر بیک وقت دو مجدد کیسے ہو سکتے ہیں، یہ قرطبی صاحب جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ ٹھیک ایسی احادیث جو ہیں وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور امام مہدی کو ایک وجود قرار جن میں دیا گیا ہے، وہ کتاب ابن ماجہ جو آپ نے پیش کی ہے، پھر جو ہے کتاب الفتن میں ہے حضرت جی جی عیسیٰ علیہ السلام کے سوا کوئی جو ہے وہ مہدی نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ مجاہد جو ان کے ہیں کتاب الفتن میں ابن شیبہ جی سے روایت ہے، مصنف ہے جن کے، جی جی وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم مہدی ہیں، اور ٹھیک حاشیہ میں وہ لکھتے ہیں کہ لازم نہیں ہے کہ اس سے اس مہدی کی نفی ہوتی ہو جس کا نام محمد بن عبداللہ ہے، ٹھیک بس عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی آخری ٹھیک مہدی ہوں گے۔ تو ٹھیک بڑی واضح تحریریں موجود ہیں، اور ڈاکٹر صاحب یہاں پہ میں تھوڑا سا یہ ذکر بھی کرنا چاہوں گا کہ کہیں بھی یہ تمام جو فرقے گنے جاتے ہیں اسلام کے، کہیں بھی کسی ایک حدیث پر بھی متفق نظر نہیں آتے۔ ان کے بالکل اکابرین جو ہے اپنے قائد کی روح بالکل سے اس کو پرکھتے ہیں، اور اس کے متاحت اس کو رکھ کر جو ہے وہ اس کی تشریح کرتے ہیں، تاکہ ان کے جو عقیدے انہوں نے بنائے ہیں جی جی وہ جو ہے وہ ان کو گزند نہ پہنچے اور وہ ٹوٹے نہ، بالکل بلکہ اپنے درست فرمایا عقائد کو ثابت کرنے کے لیے احادیث کو بیان کرتے ہیں۔ یہ کہنا مناسب ہوگا۔ جی بالکل درست تو فرمایا آپ نے۔ جی بہت 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 شکریہ پیارے بھائیوں، آپ کے سامنے محترم مبارک صاحب یہ بیان کر رہے تھے، اور اسی سلسلہ کو خاکسار آگے بڑھاتے ہوئے ایک آدھا حوالہ پیش کرنا چاہتا ہے۔ مبارک بھائی میرا خیال آپ کا مائک آن ہے۔ یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے اقتراب الساعہ، نواب صدیق حسن خان صاحب، یہ اہل حدیث کے بہت بڑے عالم تھے۔ یہ انہوں نے اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر 233 پر یہ دیکھیں وہی بات بیان کی ہے جو کہ ہم بھی بیان کرتے ہیں اور پاتے ہیں۔ اگر یہی بات ٹھہری کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی مہدی ہوں گے تو بھی اس میں کچھ نقصان نہیں، تو بھی ہمیں کچھ نقصان نہیں، فقط اتنی بات ہے کہ احادیث ظہور مہدی علیہ السلام کہ وہ جو یہ تھوڑی سی مٹی ہوئی ہے یہاں پہ، لیکن بہرحال جو ہم آپ کو بات بتلانا چاہتے تھے پیارے بھائیوں، وہ یہ کہ جو غیر احمدیوں کے بھی جو بڑے بڑے علماء ہیں مختلف ان کے فرقوں کے، وہ بھی جب ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ان احادیث میں بہت زیادہ جو ہے تناقض پایا جاتا ہے، تو وہ بھی اس بات کے قائل رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہی مہدی ہوں۔
کوئی علیحدہ وجود نہ ہو۔ تو بہرحال پیارے بھائیوں، یہ تھا ہمارا اس پروگرام کا پہلا حصہ۔ تقریباً 35 منٹ ہو چکے ہیں، اور ہم نے پروگرام کے اس پہلے حصہ میں محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کے سامنے جو اہم بات رکھی ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے لل مہدی الا عیسیٰ، اس کی روشنی میں جماعت احمدیہ مسلمہ یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ جو محمدی مسیح علیہ السلام اور جو امام مہدی علیہ السلام ہیں وہ دو نہیں بلکہ ایک وجود ہیں۔ موضوع سے متعلق سوالات سوشل میڈیا پر یا مختلف جگہوں پر گردش کرتے ہیں، ہم ان سوالات کے جوابات اپنے پینل سے لیتے ہیں۔ تو ابھی چونکہ اس وقت کوئی کالر موجود نہیں ہے، تو خاکسار جو ایک بہت ہی اہم سوال اس حدیث پر اٹھایا جاتا ہے اس کو لے کر آگے بڑھے گا، اور میرا سوال جو ہے وہ محترم اعظم سیفی صاحب سے ہے۔ وہ سوال یہ ہے محترم اعظم سیفی بھائی، کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے اعظم سیفی بھائی؟ جی آ رہی ہے جی، سوال یہ ہے کہ مختلف کتب میں مختلف جگہوں پر یہ تاثر دینے کی یہ کوشش کی جاتی ہے کہ یہ جو ابن ماجہ والی حدیث ہے لل مہدی الا عیسیٰ، یہ کوئی ایسی کوئی ضعیف حدیث ہے، اور اس لیے اس حدیث کو یعنی کہ گویا یہ قابل عمل ہی نہیں ہے، اس لیے ہم کیوں اس حدیث کو بطور ثبوت کے پیش کرتے ہیں۔ تو آپ اس بارے میں کچھ ناظرین کو بتلائیں گے؟ جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے یحییٰ صاحب کہ ضعیف حدیث میں اور مردود حدیث میں فرق ہوتا ہے۔ جی، ضعیف حدیث کو آپ مردود کے زمرے میں لا کر اسے رد کر دیں، یہ کسی محدث نے نہیں کیا اور نہ ہی بتایا، ٹھیک، بلکہ جہاں تک ہم نے کتب کا مطالعہ کیا ہے کہ ضعیف احادیثوں سے استدلال کیا گیا ہے، لیکن اس کی بعض وجوہات ہوتی ہیں، بعض شرائط ہوتی ہیں۔ ٹھیک، سب سے پہلی بات تو یہ ہے اس میں کہ حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک سند، ایک متن۔ ٹھیک، جب کوئی محدث یہ بات کہتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا یہ حدیث ضعیف ہے، تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کا متن صحیح ہے یا اس کا متن بھی ضعیف ہے، کیونکہ دیکھیں راوی چاہے کتنی بھی زیادہ ثقہ ہوں لیکن سہو اور نسیان اور اجتہاد کی غلطی جو ہے وہ باقی رہتی ہے، کیونکہ یہ تو نبیوں سے بھی ہوئی ہے۔ جی، تو بے شک سند کے راوی ہیں وہ تمام کے تمام ثقہ ہیں، لیکن کوئی بھی محدث متن کی گارنٹی نہیں لیتا، صرف وہ سند کی گارنٹی لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی سند پر جو ہے نا وہ کلام کیا گیا ہے، نہ کہ متن پر، ٹھیک، سوائے اس کے کہ متن جو ہے وہ قرآن کریم کے خلاف ہو یا کسی صحیح حدیث کے خلاف جا رہا ہو، جی، اور اس حدیث میں کوئی نقص بھی نہ ہو، مطلب وہ صحیح حدیث بھی ایسی ہو کہ اس میں کوئی نقص نہ ہو۔ ٹھیک، جیسے کہ جو ہے نا وہ علامہ سیوطی جو ہے نا وہ اپنی کتاب کے اندر درج کرتے ہیں تدریب الراوی کے اندر کہ جب کوئی محدث یہ کہے کہ ھذا حدیث صحیح، کہ یہ حدیث صحیح ہے، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اوصاف مذکورہ کے ساتھ اس کی سند متصل ہے، پس ہم نے بظاہر الاسناد اس کو عملاً قبول کیا۔ اس کا مطلب نفس الامر میں قطعی صحیح ہونا نہیں ہوتا، کہ اس کا ہرگز بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا متن بھی جو ہے وہ بالکل درست ہے، ممکن ہے اس کے اندر غلطی کا احتمال ہو۔ ٹھیک، اب آتے ہیں یہ جو حدیث اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ ضعیف ہے، تو اتنا تو محدثین نے کہا ہے کہ اس کے فلاں راوی کے اوپر جرح ہے، تو لہٰذا سند کے اعتبار سے یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن یہ نہیں کہا کسی بھی محدث نے کہ یہ مردود ہے، اس کو رد کر دیا جائے۔ ٹھیک، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ جیسے کہ امام مسلم، امام شافعی اور امام مالک وغیرہ انہوں نے ضعیف احادیثوں سے بھی استدلال لیا ہے، ٹھیک، کیونکہ بہرحال انسانی قیاس جو ہے وہ ضعیف احادیثوں سے اوپر ہے، ضعیف احادیث جو ہے وہ انسانی قیاس سے اوپر ہے۔ جی، تو اس کے ایک راوی کے اوپر جرح کی جاتی ہے، محمد خالد الجندی، ٹھیک، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ محدثین نے اس کے اوپر کلام کیا ہے، بالکل محدثین نے اس کے اوپر کلام کیا ہے، لیکن محمد بن خالد الجندی کو جو کذاب کہا ہے یا اس کے اوپر یہ جو جرح کی گئی ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، جی، جی، تو محمد خالد الجندی جھوٹ بولتا ہے، محمد خالد الجندی ہر بات میں جھوٹ بولتا ہے، دونوں باتوں میں فرق ہے۔
تو محمد بن خالد الجندی سے پہلے جو راوی ہیں، اگر ان میں سے کسی کا قول ہمیں مل جاتا ہے جو یہی بات کہے جی جی کہ لا مہدی الا عیسیٰ، ٹھیک تو پھر محمد بن خالد الجندی کے اوپر کوئی الزام نہیں آ سکتا، کیونکہ محمد بن خالد الجندی سے پہلے راویوں میں سے اس طرح کے قول ہمیں ملے ہیں، تو ٹھیک انہی میں سے ایک تابعین ہے جن کا نام ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ ٹھیک ان کی روایات کو کوڈ کیا گیا ہے کتب احادیث کے اندر، جی تو اس میں کسی نے جو ہے وہ ان سے پوچھا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ جو مہدی ہوگا وہ کون ہوگا، تو ٹھیک انہوں نے کہا کہ ہوا عیسی بن مریم، ٹھیک کہ وہ عیسی بن مریم ہو۔ تو اسی طرح ایک دوسرے مقام پر بھی جو ہے نا وہ ان سے یہی سوال پوچھا گیا، اسی کتاب کے اندر درج ہے، میرے ذہن کتاب کا نام جو ہے وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے جی کوئی بات نہیں جی ٹھیک تو ان سے پوچھا گیا کہ مہدی کے متعلق آپ کا کیا کہنا ہے، تو ٹھیک اس پر بھی انہوں نے یہی کہا کہ ہوا عیسی بن مریم، ٹھیک کہ وہ جو مہدی ہوں گے وہ عیسی بن مریم ہوں گے۔ تو اب ہمیں پتہ چل گیا کہ خالد الجندی سے پہلے جو تابعین ہیں جی انہوں نے اس بات کو قبول کیا ہے اور کہا ہے کہ ہاں یہ بات ہے کہ ٹھیک جو مہدی ہے وہ عیسی بن مریم کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ خالد الجندی نے کم سے کم اس مقام پر تو جھوٹ نہیں بولا، ٹھیک ٹھیک باقی دوسرے جی مقامات پر اگر جھوٹ بولا ہو تو بولا ہو، جی جی لیکن یہاں تو یہ بات پتہ چل گئی کہ خالد الجندی نے یہاں جھوٹ نہیں بولا۔ کیوں؟ کیونکہ تابعین سے ایسی روایات مروی ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ جی جی بالکل تو اچھا یہ اعظم صاحب اگر میں درست سمجھا ہوں تو آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو بہانہ بنا کر کہ خالد جندی جو ہے وہ جھوٹ بولتا تھا یا اس کے اوپر اس کا جھوٹ بولنا ثابت ہے، یہ جو بہانہ بنایا جاتا ہے کہ گویا یہ جو حدیث ایسی موجود ہی نہیں ہے، یہ آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط بہانہ ہے کیونکہ ہمیں ایک تابعی حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بین ہی اسی بارے میں اور وہی قول ملتا ہے جو کہ خالد جندی نے کہا ہے، یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یحییٰ صاحب میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایک شخص ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، ٹھیک ایک شخص ہے وہ ہر بات میں جھوٹ بولتا ہے، دونوں میں جی فرق ہے، جی جی کیونکہ قول مشہور ہے کہ جھوٹا بھی کبھی سچ بولتا ہے۔ ٹھیک تو خالد الجندی کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، ٹھیک تو لہٰذا اس کی کسی بات کا اعتبار کرنا مشکل ہے، اور یہ فطرت ہے انسان کی کہ جب ایک انسان کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس جی کی کسی بات کا اعتبار کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو بھی بات کہے گا وہ جھوٹ ہی ہوگی۔ ٹھیک تو ہمیں خالد الجندی کے متعلق اتنی ہی تحقیق کرنی ہے کہ خالد الجندی نے اس مقام پر جھوٹ بولا ہے یا نہیں بولا ہے۔ ٹھیک اب یہ کیسے تصدیق ہو سکتی ہے؟ یہ صرف اسی صورت میں اس بات کی تصدیق ہو سکتی ہے کہ خالد الجندی سے پہلے جو راوی ہیں جی جن سے خالد الجندی تک یہ روایت پہنچی ہے ان جی میں سے کسی کا قول ہمیں یہ مل جائے کہ لا مہدی الا عیسیٰ، ٹھیک تو تابعین جو کہ اس حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، جو کہ ابن ماجہ کی جو سند ہے جی اس کے اندر موجود ہیں اور تابعین میں سے ہیں، انہوں نے حضرت انس سے یہ روایت سنی، تو یعنی سیدھا سا اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کی بات کہی ہے جی جی کہ لا مہدی الا عیسیٰ، تو جب انہوں نے اس طرح کی بات کہی ہے وہ بات خالد الجندی تک بھی پہنچی، خالد الجندی نے اس کو آگے بیان کر دیا، تو کم سے کم اس موقع پر یا اس بات میں تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ خالد الجندی نے جھوٹ بولا ہے۔ کتاب الفطر لنعیم بن حماد کے اندر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول درج ہے، اور سند کے ساتھ وہ دونوں کے دونوں قول درج ہیں ٹھیک جن میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے کہ جو عیسی بن مریم ہے وہی مہدی ہے۔ تو جی یہ میں جی سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ جی جزاک اللہ اس کے بہت علاوہ جی جی اس کے علاوہ ایک اصول یہ بھی ہے کہ اگر کسی ضعیف حدیث کی تائید کوئی صحیح حدیث کر رہی ہے، جی اسی طرح کی بات ہمیں کسی صحیح حدیث کے اندر بھی ملتی ہے، تو اس سے اس حدیث کا ذوق ختم ہو جاتا ہے اور اس کو تقویت ملتی ہے اور اس سے استدلال جائز ہو جاتا ہے، ٹھیک اگرچہ بذات اکیلی تو وہ ضعیف ہی رہے گی،
مطلب جب وہ حدیث تنہا رہے گی تو ضعیف رہے گی، لیکن چونکہ ایک دوسری صحیح حدیث اس کی تائید کرے گی تو اس وجہ سے اس کو تقویت ہوگی. ٹھیک. تو مسند احمد بن حنبل کی جو حدیث ہے وہ اس حدیث کی تائید کرتی ہے. جی جی. جس میں لکھا ہوا ہے عیسیٰ بن مریم کے تعلق سے کہ امام مہدین حتمن بعد. جی جی. کہ وہ امام مہدی ہوں گے، حاکم اور عادل ہوں گے. جی. تو وہ صحیح حدیث بھی اس کی تائید کر رہی ہے. تو لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ ضعیف ہے، اس کو رد کر دیا جائے، یہ اصول حدیث کے حساب سے درست نہیں ہے. جی جزاک اللہ. اور پیارے بھائیوں، یہ وہ حدیث ہے جس کی محترم اعظم سیفی صاحب جس کا بھی یہ ذکر کر رہے ہیں، مسند احمد بن حنبل کی. اور یہ دیکھیں یہاں پر اس حصے کو محترم اعظم سیفی صاحب نے یہ بیان کیا ہے. خاکسار آپ کو دکھلا رہا ہے، اگر کسی دوست نے پڑھنا ہے تو وہ ضرور یہاں سے پڑھ لے. اس سے پہلے کہ ہم اپنے کسی اگلے سوال کی طرف بڑے پیارے بھائیوں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ محترم عامر نذیر صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں. ہم چلتے ہیں محترم عامر نذیر صاحب کی طرف اور پوچھتے ہیں کہ ان کا آج سوال کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عامر نذیر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کا محترم عامر نذیر صاحب، آپ کا کیا سوال ہے؟ جی ڈاکٹر یحییٰ صاحب، میں سن رہا تھا گفتگو آپ کی بھی، اعظم سیفی صاحب کی اور دیگر آپ کے ساتھیوں کی. جی. میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب آپ اتنی پریشانی میں مبتلا ہیں کہ اس حدیث کو صحیح کیسے ثابت کیا جائے، جس حدیث کو تمام محدثین نے ضعیف کہا ہے اور خالد بن محمد الجندی کو اس پر جرح کی گئی ہے، اور یہ حدیث آپ دیکھ رہے ہیں کہ محدثین کی نظر میں کیسی ہے. جی آپ سیدھا کیوں نہیں اس بات کا اقبال جرم کرتے کہ مرزا صاحب کو بذریعہ الہام بتایا گیا تھا کہ یہ حدیث صحیح ہے؟ اس بات کا اقرار کرنے میں کیا قباحت ہے؟ حسن بصری کا قول لینے کی بجائے یا ایک ضعیف روایت اور محدثین کا کلام تسلیم کر کے پھر اٹکل پچو لگانے کی بجائے بندہ سیدھا کہتا ہے کہ دیکھیں مرزا صاحب نے یہ بات صاف کہی ہے کہ اگرچہ یہ روایت اس پر لل مہدی اللہ عیسیٰ والی روایت اس پر محدثین کلام کرتے ہیں، لیکن مجھ پر خدا تعالیٰ نے یہ ظاہر کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. جی سیدھا یہ کہتے. ایک دوسری بات بھی میں کہہ لوں، مجھے پتا آپ نے پھر کہنا ہے کہ جی ٹائم نہیں ہوگا آپ کے پاس اور آپ کہیں گے. اگر اجازت دیں تو میں دوسری بات بھی نوٹ کر لیں، آپ جب جو چاہیں اس پہ جواب دے دیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ مرزا صاحب نے اس کے متعلق وہ جب اپنی کتاب ازالہ و حام میں ذکر کیا ہے جی، تو اس میں مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ مہدی کی خبریں ذوف سے خالی نہیں ہیں، اسی وجہ سے امامین حدیث نے ان کو نہیں لیا، یعنی امام مسلم امام بخاری نے اس کو نہیں لیا. اور ابن ماجہ اور مستدرک کی حدیث ابھی معلوم ہو چکی ہے کہ عیسیٰ ہی مہدی ہے، لیکن ممکن ہے کہ ہم اس طرح پر تطبیق کر دیں کہ جو شخص عیسیٰ کے نام سے آنے والا احادیث میں لکھا گیا ہے اپنے وقت کا وہی مہدی اور وہی امام ہے، اور ممکن ہے کہ اس کے بعد کوئی اور مہدی بھی آوے. جی. اور یہی مذہب حضرت اسماعیل بخاری کا بھی ہے. خیر جو کچھ انہوں نے لکھا یہ تو الگ بات ہے، اسماعیل بخاری انہوں نے کیسے لکھا، لیکن سوال اصل یہ نہیں ہے. سوال اصل یہ ہے کہ کیا آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ مرزا صاحب جو آپ کے نزدیک مسیح موعود ہیں اور مہدی ہیں، ان کے بعد بھی کوئی امام مہدی ممکن ہے کہ آ جائے؟ ٹھیک یہ ہے. دو بات. جی جزاک اللہ، بہت شکریہ. جی شکریہ. اچھا پیارے بھائیو، آپ نے محترم عامر نذیر صاحب سوالات سن لیے. جو پہلا سوال تھا میں دہرا دوں یا دوستوں کو سوال یاد ہے؟ جی تھوڑا سا دوہرائی دیں یاد رہنے کے لیے. اس میں جو ان کا جو بہت بڑا جو کہہ لیں جو اعتراض کہہ لیں وہ یہ ہے کہ ہم نے جو اتنی زیادہ تکلیف کر کے فلاں محدث یا فلاں جو بیان کرنے والا جو راوی ہے اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اگرچہ جھوٹ بول دیا لیکن دوسرے سے تقویت ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سیدھے طور پر اس بات کا اقرار کیوں نہیں کر لیتے کہ مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتلایا ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ
درست ہے. میں اس سے پہلے کہ آپ کی طرف آؤں, میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی تو اس پروگرام کا ختم نہیں ہوا تھا, ابھی تو 50 منٹ ہوئے ہیں. عامر نذیر صاحب, یہ حوالہ ہمارے پاس موجود ہے اور ہم نے وہ حوالہ پیش بھی کرنا تھا, اور بلکہ اس لیے کرنا تھا کہ جس طرح اپنے اس پروگرام کے شروع میں خاکسار نے عرض کیا, جب بھی پیش گوئی میں کسی آنے والے کا ذکر ہو ہمیں مذہبی دنیا میں ملا ہے, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ تقریباً ہر دفعہ وہ جو آنے والا ہوتا ہے اس کو خدا بتلاتا ہے کہ یہ تمہارا وجود ہے جس کے بارے میں پیش گوئی تھی. تو مرزا صاحب نے اس بارے میں کلام کیا ہے, اس میں کوئی ایسی چھپانے والی تو بات ہے ہی نہیں. ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے, ہماری ویب سائٹ پہ ہم نے وہ کتابیں اپلوڈ کی ہوئی ہیں. آپ پتہ نہیں کیوں اس طرح کا تاثر دے رہے ہیں کہ گویا ہم نے چھپا لیا ہے. جی محترم اعظم سیفی صاحب, یہ ان کا سوال تھا کہ گویا ہم اس حوالہ کو چھپا رہے ہیں. جی یہ صاحب, سب سے پہلی بات تو یہ ہے جو عامر نذیر صاحب نے کہا ہے کہ آپ یہ کہہ دیتے, آپ وہ کہہ دیتے, کیوں آپ لوگوں نے اتنی محنت کی ہے. جی جی تو عامر نذیر صاحب, یہ محنت ہم نے صرف آپ لوگوں کو حق بات پہنچانے کے لیے کی, جی اور نہ یہ پروگرام ہم اپنے لیے کر رہے ہیں. یہ پروگرام ہم آپ لوگوں کے لیے ہی کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو حق بات کا پتہ چلے. اس بالکل لیے ہم اتنی محنت کر رہے ہیں. رہی یہ بات کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا حوالہ پیش کر دیتے, یقیناً ہم وہ بھی پیش کر دیتے, لیکن وہ آپ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے نا. بالکل آپ کے نزدیک جو چیز قابل قبول ہے, آپ لوگ جس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں, آپ لوگوں کو جس طریقے سے سمجھایا جا سکتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے پھر ہم وہی طریقے اختیار کریں گے. آپ بالکل ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک ایسا طریقہ اختیار کیجیے ہمیں سمجھانے کے لیے جسے ہم مانتے ہی نہیں, تو پھر کیا فائدہ بتائیے آپ ہمیں اس طریقے کو اختیار کرنے سے. حضرت جی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا قول اگر آپ کے نزدیک حجت ہے اور آپ اسے سرخم تسلیم کرتے ہیں, تو ہم ابھی بیان کر دیتے ہیں, آپ مان لیجئے. جی جی لیکن آپ نہیں مانیں گے. تو آپ چونکہ نہیں مانیں گے اور آپ اپنے علماؤں کی, اپنے محدثین کی, اپنے اصولوں پر چلنے والی جو باتیں ہیں ان کو مانیں گے, لہٰذا ہم آپ کے سامنے وہی پیش کر رہے ہیں. تو کیا غلط کر رہے ہیں اس میں؟ آپ کو جی اس جی میں بھی مشکل پیش آ رہی ہے, پریشانی ہو رہی ہے. جی دوسری جی بات آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے کہی ہے کہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو حدیثیں ہیں یہ ضعف سے خالی نہیں ہیں. تو ہم نے شروع میں ہی اس کے متعلق جو ہے وہ حوالہ جات پیش کیے تھے آپ کے علماؤں کے ہی, بلکہ آپ کے جو روحانی والد صاحب ہیں, کیا نام ان کا, محمد حسین بٹالوی صاحب, ان کا بھی یہی کہنا ہے. انہوں نے بھی اپنے ارشاد السنہ میں اسی بات کو ذکر کیا ہے کہ جو مہدی کی احادیث ہیں, الفاظ کا ہیر پھیر ہوگا, لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بات اور محمد حسین بٹالوی صاحب کی بات جو ہے نا بالکل ایک ہی ہے. کہ جو شیخین کی کتب ہے, یعنی امام بخاری کی اور امام مسلم کی, تو وہ ساکت ہیں, اس سے بالکل خاموش ہیں مہدی کی جی خبروں سے. اور جو دیگر روایات سیاستہ کی کتب کے اندر آتی ہیں, وہ جو ہے وہ جہاد سے خالی نہیں ہے. جی جی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جو قول ہے, وہ پھر وہ یحییٰ صاحب جو ہے نا وہ اس کا اسکین دکھا دیں گے ملفوظات سے, کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے اذن پا کر جو ہے نا وہ کیا نام بتایا بھی ہے کہ یہ جو روایت ہے لل مہدی الا عیسیٰ, اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے. جی یحییٰ صاحب یہی ہے. جزاک اللہ محترم اعظم سیفی صاحب. اور پیارے بھائیوں, جس طرح کے خاکسار نے یہ شروع میں عرض کیا تھا کہ مذہبی دنیا میں ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کہ جب بھی کسی آنے والے کی طرف کسی آنے والے سے متعلق کوئی پیش گوئی کی جاتی ہے, تو وہ جو آنے والا ہے اس کو خدا بتلاتا ہے کہ یہ تمہارا وجود ہے. اس زمانے کے جو علماء یا اس سے پہلے جو علماء ہیں, وہ بیچارے اپنی طرف سے وہ بعض گتھیوں کو سلجھانے کے چکر میں ایسی کہانیاں جو ہیں وہ بیان کر دیتے ہیں کہ اچھا خاصا بندہ جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے. یہی ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب امت موسوی کی طرف آئے ان کے متعلق دیکھتے ہیں. یہی ہم اور یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. کسی دوست کا مائک آن ہے, سوری. بہت ہی اہم نقطہ پیارے بھائیوں, ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہم برملا یہ مانتے ہیں کہ جو پہلی کتب تھیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق پیش گوئیاں موجود ہیں. لیکن اور پھر آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ یہودی, جو مدینہ کے یہودی تھے, وہ برملا کہا کرتے تھے کہ عرب میں ہی ایک نبی نے پیدا ہونا ہے. لیکن چونکہ آج کل کے علماء کی طرح
उन उलमा ने भी एक अपने ख्याली एक नबी का तस्वर बना लिया हुआ था। तो जब हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी अरब में आए, तो वही यहूदी जो कहा करते थे कि नबी आने वाला है, क्या उन्होंने मान लिया था? उनकी अक्सरियत ने नहीं माना। बहरहाल प्यारे भाइयों, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बारे में जो हमें बतलाया है, इस हदीस के बारे में कि अल्लाह ताला ने उनको, आप अलैहिस्सलाम को ख़बर दी कि ये हदीस दुरुस्त है। ये मलफूजात जिल्द 2 सफ़ा नंबर 45 पर ये जो है आपको तहरीर आपको मिलेगी। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरा ये भी मज़हब है कि अगर कोई अमर खुदा ताला की तरफ से मुझ पर ज़ाहिर किया जाता है, मसलन किसी हदीस की सेहत या अदम सेहत के मुतालिक, तो गो उलमाए ज़वाहिर और मुहद्दिसीन उसको मौजू या मजरूह ही ठहरावें, मगर मैं उसके मुकाबिल और मारिज की हदीस को मौजू कहूँगा। अगर खुदा ताला ने उसकी सेहत मुझ पर जाहिर कर दी है, जैसे ला महदिया इल्ला ईसा वाली हदीस, मुहद्दिसीन इस पर कलाम करते हैं, मगर मुझ पर खुदा ताला ने यही जाहिर किया है कि ये हदीस सही है। आप प्यारे भाइयों, बड़ी मैं अदब से अर्ज करूँगा कि आप ख़ास तौर पर हमारे जो गैर अहमदी भाई हैं, जिस तरह मैंने अर्ज किया, हमेशा अल्लाह ताला ही उस वजूद को बतलाया करता है, वरना हम हज़रत ईसा को नबी ना मानते, वरना हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी ना मानते, क्योंकि आपने ही हमें बतलाया कि मैं वो नबी हूँ जिसके बारे में पेश गोई जो है वो पहली कुतब में आई है। उसी तरह जब हज़रत मिर्ज़ा साहब ने ये फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे ये बतलाया है कि ये हदीस दुरुस्त है, तो अब आप हमें बतलाएं, आपके नज़दीक किसकी अहमियत ज़्यादा है, अल्लाह ताला की या अपने उलमा की? ये सवाल हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। और हम जो है जो प्यारे भाइयों, जो अगला सवाल है हमारा, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको इस सवाल का जवाब जो है वो आ गया होगा। हमारे पास चूँकि हाँ, हमारे पास एक और दोस्त मौजूद हैं, आमिर हक साहिब। इससे पहले कि हम डॉक्टर साहब एक मिनट सिर्फ आमिर नज़ीर साहब से ये पूछें कि नबी का काम होता क्या है, नबी ने आके करना क्या होता है? आखिर हाँ, हैरत है इनके सवाल पर कि इन्होंने कहा कि जी आप ये क्यों नहीं कह देते कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम, मिर्ज़ा साहब ने आके कहा कि ये मुझे इल्हामन बात पता चली, जैसा कि आपने कहा कि जब खुदा ताला ने बता दिया है, हाँ जी, तो पीछे बात क्या रह जाती है? और दूसरी बात ये है कि जो इस तरह के अकायद घड़ लिए जाते हैं या गलतियां हो जाती हैं, गलत चीजें पैदा हो जाती हैं, उसी को तो ठीक करने उसने आना है। हाँ जी, बिल्कुल। तो फिर वही ये अजीब सा, मुझे इनका कोई समझ नहीं आई, इन्होंने सवाल करना क्या था, वो क्या गए? बात जी बिल्कुल, बात ये है मोहतरम नाजरीन के यही फ़िरक़े जो हमारे ऊपर इस तरह के एतराज़ात कर देते हैं, इनके अपने अकायद भी बिल्कुल वही हैं जो कि हम, सिर्फ फ़र्क ये है, हम कहते हैं कि ये हो गया है, ये कहते हैं आइंदा होगा। मसलन इन लोगों का भी ये अकीदा है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम इनके नज़दीक जिस्मानी तौर पर नाज़िल होंगे तो तमाम फ़िरक़े ख़त्म हो जाएंगे। अब सवाल ये है, क्या होगा? ईसा अलैहिस्सलाम क्या नौज़ुबिल्लाह सारे मुसलमानों को जो है वो पकड़ के ज़िबा कर देंगे? नौज़ुबिल्लाह, ये तो नहीं इसका मतलब। और ये लोग खुद मानते हैं कि वो जो फ़िरका बंदी है वो ईसा अलैहिस्सलाम ख़त्म करेंगे। कैसे ख़त्म करेंगे? ज़ाहिर है ईसा अलैहिस्सलाम चूँकि हक़ मौदल हैं, वो गाइड करेंगे इनके नज़दीक, वो गाइड करेंगे कि ये फ़लाँ बात यूँ ठीक है और फ़लाँ बात इस तरह से गलत है। और यही बात क्यों वो बताएंगे? क्योंकि अल्लाह ताला उनको बतलाएगा, क्योंकि हदीस में ये आता है कि आपके ऊपर वही नाज़िल होगी। और वही बात जो हम कहते हैं, आप बेशक हज़रत मिर्ज़ा साहब को ना माने, कौन कहता है कि आप उनको माने, लेकिन जब वही बात जो आपका भी अकीदा है कि आपका जो वजूद आएगा मुस्तकबिल में वो इसी तरह की बातें वो करेगा, तो जब हम मिर्ज़ा साहब ने बयान कर दिया है तो इसके ऊपर एतराज़ चेमानी दारद। बहरहाल हम जनाब चलते हैं मोहतरम आमिर हक साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है माइंड रोस्टर भाई अगर सुनेंगे तो खुश होंगे, खफा नहीं होंगे। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं या भाई? जी हम दूसरे भाई दीगर सब ठीक है? जी बहुत सब अच्छा मौजू है जी, जज़ाकल्लाह। जी।
جی بہت شکریہ. اچھا کیا اسے کہتے ہیں, بڑا زبردست موضوع رکھا ہے. مجھے ایک بار آپ جو موضوع آپ نے فیس بک پر اور یوٹیوب پر جو کمیونٹی لائن میں لگایا تھا وہ پڑھ کر یا صاحب سنا سکتے ہیں, وہ کیا لکھا تھا آپ نے؟ میرے 3-4 سوالات ہیں اور اعظم سیفی صاحب کی جو توضیحات اور تشریحات ہیں ان پر بھی کچھ سوالات ہیں, وہ میں رکھنا چاہوں گا. بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے یہ. جی تو آپ ذرا وہ مجھے بتا سکتے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ کس مضمون کی بات کر رہے ہیں. جو آج آپ نے سبجیکٹ رکھا ہے جس پر بات چل رہی ہے, قریباً 1 گھنٹہ ہو چکا ہے. جی جی اس موضوع کا جو آپ نے ٹائٹل ہے وہ آپ کے فیس بک کے اوپر اور یوٹیوب کی کمیونٹی کے اندر آپ نے کیا رکھا تھا اس کا نام؟ جی جی آپ اس ٹائٹل کو دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں میں ٹائٹل بھی دیکھنا چاہ رہا ہوں. میں چاہ رہا ہوں اس کو اگر آپ بول کر سنا دیں تاکہ وہ آڈیو میں پبلک کے سامنے آ جائے. میرا ایک سوال ہے آپ سے, جو ماشاءاللہ آپ منتظم ہیں اور چیف ایڈمن ہیں اس پیج کے اور اسٹریم کے. آپ اس کے اوپر سوال کر لیں. موضوع تو آپ کو پتہ ہی ہے. آپ پڑھیں, آپ جی نہیں جی وہ آپ پڑھیں گے تو میرا سوال ویلیو رکھے گا, اس کے علاوہ رکھے گا نہیں, کیونکہ وہ سامعین ہے نا ذرا سن رہے ہیں. اچھا صرف آپ وہ ٹاپک یعنی جس طرح جس حدیث پہ تبصرہ چل رہا ہے وہ جو آپ نے لکھا ہے نا وہ مجھے پڑھ کر سنائیے ذرا. اچھا میں اس لیے چلیں میں اس کو کیونکہ میں وہ شروع میں دکھلایا تھا, تو وہ جو جی شروع میں چیز دکھاتا ہوں بعض دفعہ میں اس کو بند کر دیا کرتا ہوں, تو مجھے وہ دوبارہ وہ دیکھنا پڑے گا. نہیں وہ آپ اوپر دکھانے کے بجائے بھی شک پڑھ دیں, نو پرابلم. اچھا میں 1 منٹ اس کو کھول لوں, 1 منٹ ٹھہرے. اچھا یہ ہے جی لل مہدی الا عیسیٰ. بہت شکریہ, بس بہت شکریہ. ٹھیک ہے. اب یہ ٹاپک ہی عربی غلطی ہے گرامر کی. اچھا حدیث ٹھیک جو ہے. آپ پیش کر رہے ہیں وہ لا مہدی الا عیسیٰ ابن مریم ہے. ٹاپک آپ نے رکھا ہوا ہے لل مہدی الا المسیح الا عیسیٰ. اب اس کی غلطی کیا ہے, پہلے میں اس غلطی کو واضح کر دوں. دیکھیں ہم ایک دوسرے کو سکھانے کے لیے بیٹھے ہیں. جی 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 عربی گرامیٹیکلی اس میں ایرر کیا ہے کہ یہ لائے نفی جنس ہے. لائے نفی جنس جو ہوتا ہے وہ جس اسم پر آتا ہے وہ نکرا ہوتا ہے, معرفہ نہیں ہو سکتا. اچھا ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اسی لیے اور حدیث کے الفاظ بھی جو آپ پیش کر رہے ہیں سنن نسائی کے ہیں یا بہقی کے ہیں یا دیگر جو آپ نے وہ اعظم سیفی, ابھی میں دوسری دفعہ آ رہا ہوں, جو اعظم سیفی صاحب نے حوالے دیے ہیں. جی جی اچھا جو تشریح نے پیش کیا اس میں جتنے بھی پیش کیے گئے نا اس میں لا مہدیہ الا عیسیٰ ابن مریم, یعنی ٹھیک. ادھر اسم نکرا رکھا گیا ہے, کیونکہ جس طرح لا الہ الا اللہ, کوئی بھی الہ نہیں ہے مگر اللہ. تو پہلے یہ ٹھیک کر لیں, یہ لل مہدی نہیں ہے, یہ زیادتی ہو جاتی ہے موضوع کے ساتھ, سامعین کے ساتھ. نمبر 1. نمبر 2, یہ مجھے 3-4 چیزیں بتانی ہیں جی جی کہ یہ مثلا اعظم سیفی صاحب نے حدیث کے اوپر جو جرح کا ذکر کیا ہے, ایک تو وہ نامکمل جرح کی ہے, اور مجھے نہیں پتا, میں ان سے سوال کروں گا. میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ضعیف حدیث سے پہلے تو یہ پتا چل جائے کہ عیسیٰ بن مریم جو مسیح موعود ہیں اور مہدی موعود جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی پیشینگوئی کی جو مہدی ہیں, وہ دونوں ایک شخصیت ہیں. یہ عقیدہ ہے یا متشابہات میں سے ہے یا مخدوش قسم کے حوالوں سے ہے؟ اگر تو یہ عقیدہ ہے تو ضعیف روایتوں سے عقیدے میں لینا, یہ مجھے ذرا ضرور دکھا دیجئے گا کہ کس محدث نے یہ کہا ہے کہ ضعیف روایتوں سے استدلال بابت یا باب عقیدہ کے اندر لینا یا اصول میں لینا, یہ کہاں سے ہے؟ ایک تو میرا یہ رائٹ ڈاؤن کر لیجئے. ایک تو یہ میں جاننا چاہتا ہوں, جبکہ خود انہوں نے مانا کہ اس کے اوپر جرح موجود ہے اور ضعیف ہونے کے باوجود استدلال کرنا جائز, میں اس پر ابھی جا نہیں رہا. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ جب یہ اس مسئلے کو حل کر دیں گے, تیسری چیز تیسری چیز, ہاں جی اچھا ایک تو موضوع پر تھا نا, ایک تو آپ سے تھا, یہ اعظم سیفی صاحب کے حوالے سے دوسری چیز ہو جائے گی. دوسری چیز یہ ہے, اچھا جی 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 اچھا دوسری چیز یہ ہو جائے گی جو میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے سنن ماجہ کی روایت سندی پیش کی ہے یا دیگر بھی کی ہیں؟ میں نے سارا پروگرام آپ کا سنا ہے, آپ نے کچھ حوالے تو ادھر ادھر کے دیے ہیں, اس سنن ماجہ کی آپ نے حوالہ دیا ہے, اس کے علاوہ بہقی کا بھی آپ نے دیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کی کتنی سندیں ہیں, کتنے ترک ہیں, ان تمام ترک کو یہاں رکھا جائے تاکہ اس کی جرح کے اوپر ہم بات کر سکیں کہ آیا اس کے اوپر جو جرح کی جا رہی ہے وہ جرح مکمل ہے, جرح مفصل ہے, یا ایک طریق کے اوپر ہم رد کر رہے ہیں. مثال کے طور پر سنن ابن ماجہ کی سند کے اوپر بات کی گئی, سنن ابن ماجہ کی مکمل سند پڑھیں, اگر نہیں ہے تو میں پڑھ دیتا ہوں, میرے لیے کوئی مشکل ہے, میں پڑھ دیتا ہوں. دیگر جو سن رہے ہیں ان کے لیے بھی کہہ دیتا ہوں, سنن ابن ماجہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق حدیث نمبر ہے 4039.
गूगल पे लिखें, इस्लाम 360 पे लिखें या किसी जगह पे लिखे निकल आएगी, उसकी मुकम्मल सनद पढ़ें, उसमें एक ज़ैफ और एक सुकम नहीं है। मोहम्मद बिन खालिद अल जुंदी जो है वो नहीं है सिर्फ, और भी है। और अच्छा। फिर उसके जवाब में आजम साफी साहब ने, चूंकि आजम साफी साहब कर चुके हैं इस पर बात, तो मैं कर रहा हूं, अगर ना की होती तो मैं ये पेश करता, फिर जवाबन उनका आता, जी 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 जी। मगर चूंकि कर चुके हैं। इन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन खालिद अल जुंदी के इस यानी मुकम्मल कहना कि वो कज़ाब है और कहना इस चीज में कज़ाब है, उसकी दलील ये है कि उनसे पहले जो रावी हैं उन्होंने सेम कॉल कहा हो। ठीक है, पहली बात यह है कि ये उसूल घड़ंतू है, मौजू है, तराशीदा है, घर बनाया हुआ है, ये किसी जगह पर भी नहीं है कि किसी रावी की सदाकत के लिए दूसरे रावी का वही कॉल कहना। माजरत खा हूं कि मैं भी सारी बातें नहीं लिख सका, ठीक है, मैं माजरत अच्छा। हूं, पहली बात तो ये है कि आप चूंकि यहाँ पर मौजूद हैं और चूंकि आपने पहला सवाल खाकसार से ही किया है, तो अगर आप बुरा न मनाएं तो खाकसार आपको सिर्फ ये दावत देगा बड़ी आजाना तौर पर कि यहाँ से आके आपको ये आ रही है जो स्क्रीन नजर। जी जी आ रही है, बताइए। क्या आप यहाँ से आवाम को सुना सकते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ से? हाँ, ये लिखा हुआ है, एक मिनट, वो मेरे लिए स्क्रीन, क्योंकि मैं फोन से हूँ, स्क्रीन छोटी है, जरा जूम कर देंगे। मेरे ख्याल से ये मुझे नजर आ रहा है, आप लल मेहदी इल्ला ईसा बिन मरियम दिखाना चाह रहे हैं। जी जी, यही दिखाना चाह रहे हैं ना? जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये क्या है? मेरे भाई मैंने भी यही पढ़ा था, लल महदियो इल्ला ईसा। यानी आप ये दिखाना, एक मैं आपको बताता हूँ, या आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो ला मेहदी और लल मेहदी दोनों ठीक है, ये दिखाना चाह रहे हैं आप? मैंने आपको सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि आपने अभी पढ़ भी दिया है इसको, लल महदी इल्ला। नहीं, मैंने पढ़ दिया है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप जवाब दे रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं दोनों तरह ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं? मैंने आपको ये सिर्फ अर्ज कर रहा हूँ कि जो मैंने पढ़ा था वो मैंने ठीक पढ़ा था, सिर्फ ये कह रहा हूँ। मैं आपसे एक चीज मतलब आप ठीक है, आपने दिखा दिया, मैं आपसे ये कहलवाना चाह रहा हूं कि आप ये कहें कि दोनों तरह ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं आप? मेरे मोहतरम, आपका सवाल ये था कि गोया मैंने इसको गलत पढ़ा है। आप चले छोड़े, अरबी ग्रामर का मसला है, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, आपका वो टाइम ना जाया हो। देखें मेरी बात सुने, पहली बात तो ये है, एक और मैं अर्ज कर दूं इससे पहले कि मैं आजम सैफी साहब की तरफ जाऊं, ये जो ग्रामर की मेरे भाई ये जो होती है ना, ये जो आप लोग बाज दफा गेम खेल लेते हैं, हमेशा जहन में रखें दो बातें, बड़ी ही आजाना तौर पे अर्ज कर रहा हूं। एक तो ये है कि जो हमें मजहबी तारीख ये बताती है, मसलन आपको भी पता है कि जो अबूल हकम जिसको अल्लाह ताला ने करार दिया अबू जहल, उसकी अरबी ग्रामर जाहिर है वो हजरत सलमान फारसी से या हजरत बिलाल से ज्यादा अच्छी होगी, वो अबुल हकम था जी। दूसरी बात ये है, हमेशा ज़हन में रखा करें, मैं अर्ज कर रहा हूँ, अगर आपने हंसना तो हंस लें मेरे भाई, कि जो मैं माइक म्यूट कर लेता हूँ, सॉरी। जी जी हाँ जी, आप माइक म्यूट कर लें। जो और दूसरे दोस्त भी देख लें कि आप अभी भी मसलन चले जाएं मुख्तलिफ अरब ममालिक में, इजिप्ट चले जाएं मसलन, वहाँ पर हज़ारों लाखों के लिहाज से ईसाई मौजूद हैं जो कि अरबी बोलते हैं, और जाहिर है अगर वो अरबी बोलते हैं, अरबी पढ़ते हैं, उनकी मादरी ज़बान अरबी है, तो वो कुरान पाक को भी वो हमारे से शायद ज़्यादा अच्छी तरह तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखें कि अरबी पढ़ना, ग्रामर जानना और बात है, और खुदा की तरफ से हदायत और इरफान पाना और बात है। बहरहाल प्यारे भाइयों, हम चलते हैं आजम सैफी साहब की तरफ, क्योंकि दूसरा सवाल उनसे किया गया था। जी मोहतरम आजम सैफी साहब, आपने सवाल सुन लिया था? जी ये साहब मैंने सुन लिया था, मैंने कोड भी कर लिया। इनका जो पहला सवाल था वो कह रहे हैं ये जरहा की है, मुझे लगता है शायद जिरहा होता है आमिर हक भाई, जिरहा ही होता है ना, जिरहा ही होता है। अच्छा, आपने कहा है कि ज़ईफ़ हदीस से इस्तदलाल जो है ना वो अकायद में किसने किया है किसने नहीं किया। जी तो मुझसे पूछा है या साहब, माइक म्यूट ना करें, ज्यादती ना करें, उन्होंने मुझसे पूछा है, जीम के फतह के साथ भी है और जीम के कसरा के साथ भी है। हाँ तो इसी तरह से तो दोनों सही हैं। आजम सैफी साहब एक मिनट, ये देखें मेरे हाथ यूं मैं बैठा हुआ हूँ, आमिर हक साहब आपने ही अपना माइक खुद आपने म्यूट किया है, सारी दुनिया ने मुझे गलतफहमी होगी, मैं माजरत चाहता हूँ, गलतफहमी होगी। अच्छा चले ठीक है, अच्छा जो ज़ईफ़ हदीस से जो इस्तदलाल वाली बात आपने कही है, तो मुझे लगता है शायद प्रोग्राम आपने शुरू से नहीं देखा। मैंने कहा था कि ज़ईफ़ हदीस से इस्तदलाल कर सकते हैं, लेकिन उसकी बात शराइत है, बाज़ वजूहात हैं, ठीक है।
جن میں سے ایک میں نے یہ بیان کی تھی کہ مسند احمد بن حنبل کی جو حدیث ہے وہ صحیح حدیث ہے، اور اس میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کو امام مہدی ہی کہا گیا ہے، وہ تصدیق کرتی ہے اسی حدیث کی جس میں ذکر ہے کہ لا مہدی الا عیسیٰ. ٹھیک ہے، یہ دونوں آپس میں مطابقت رکھتی ہیں، اس وجہ سے اس کا ذوق ختم ہو گیا. ایک دلیل تو میں نے یہ دی تھی. دوسری میں نے کون یہ سی کہا حدیث ہے؟ معذرت کرتا کلامی کے لیے، کون سی حدیث ہے مسند وہ احمد میں؟ دکھا دیں گے ہم ابھی آپ کو، وہ ہم ابھی جی دکھا جی دیں گے شکریہ. آپ کو. اچھا مائک اپنا میوٹ مت کیجیے، آپ اوپن رکھیے. یا صاحب وہ جو اوکے ابن ماجہ کی اوکے حدیث ہے وہ ذرا دوبارہ لگا لیں. جی ضرور. جی جی شکریہ سیفی صاحب، آپ نے مجھے یہ اجازت دے دی. جی ہاں، لیکن جب کہوں گا کہ میوٹ کر لیں تو پھر میوٹ کر دیں. ٹھیک ہے نو پرابلم. جی یہ بہت عیسیٰ جی، اسی حدیث کی بات کر رہے ہیں سیفی صاحب. ہاں یہی ہے. تھوڑا زوم کر دیں اگر ہو سکتا ہے، میں ذرا فون سے ہوں. جی 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 ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے، یہ اچھا زوم اتنا. جی جی ٹھیک ہو گیا، اچھا بہت جی شکریہ. ٹھیک ہے. تو وہ دوسری بات جو آپ نے معرف اور نکرہ کی تھی نا، تو اس کے تعلق سے ہمارا جو اس پروگرام کو کرنے کا جو مقصد ہے، جو بتانے کا مقصد ہے لوگوں کو، وہ یہی ہے کہ جب مسیح موعود ہوگا اس کے زمانے میں کوئی مہدی نہیں ہوگا، صرف وہی خود مہدی ہوگا. ٹھیک ہے، جو مہدی کا جو لقب ہے یہ اسی کے لیے ہے، اپنے زمانے کا وہی مہدی ہے. جبکہ آپ لوگوں کا جو عقیدہ ہے وہ ہمارے برخلاف ہے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں، مہدی ایک الگ وجود ہوگا اور مسیح ایک الگ وجود ہوگا. اچھا جی، اچھا آپ مجھے اب ایک بات بتائیے عامر حق بھائی، آپ نا اس جی حدیث کی جو سند ہے نا جی جی وہ خالد الجندی کے بعد سے پڑھیں. ان ابان بن صالح ان الحسن اور ان انس بن مالک کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جی جی میں نے اس میں ایک تابعین طب تابعین وغیرہ بیان کیے ہیں. ان ابان بن صالح، یہاں سے پڑھیں، اوپر کی سند چھوڑ دیں گے آپ. اچھا تو ٹھیک یہ ہو گیا. جو اچھا میں ابان بن جی جی صالح ہیں، ایک منٹ ابھی میرا سوال تو جی ہوا ہی نہیں آپ سے. سوری ٹھیک ٹھیک ٹھیک. جی یہ جو ابان بن صالح سے لے کر انس بن مالک تک کے راوی ہیں جن میں حسن بصری بھی داخل ہیں، ان پہ کسی پر جرح ہے؟ ابھی جواب چاہیے یا میں مکمل کر لیں بات؟ نہیں، ہاں یا مجھے نہ بھی بس بتا ابھی دوں؟ بتا دیں ہاں یا نہ کہ جرح ان میں سے کسی پر ہے یا نہیں ہے. جی جی ملتی. اس میں ایک علت ہے. جرا سے مراد پتہ ہے کیا؟ ایک علت ہوتی ہے، وہ علت اس میں بھی ہے، اس سند کے اندر بھی. یہی میں آپ کو بتائیے. بتانا چاہ رہا تھا جب آپ حسن بصری کے حوالے سے بات کر، مگر مجھے مکمل مجھے جواب دینے کا بتائیے، موقع دیں. مجھے وہی پوچھنا ہے، مجھے وہ بتا دیجیے. نہیں، میں بالترتیب جو آپ نے ساری باتیں کی ہیں اس پر چاہتا ہوں بات ہو، تاکہ ایک چیز جو ہے نا وہ کمپوز فارم کے اندر پہنچے لسنرز تک. تو چلے پھر موقع ٹھیک ہے، دیں گے آپ مجھے؟ بتا دیجیے. جی بالکل بتائیے آپ اپنی بات. جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو یہ معرف اور نکرہ کی لائن فی جنس کی بات میں نے جو کی ہے نا، اس کا مقصد یہ تھا کہ پہلے جو میں نے یحییٰ صاحب سے پوچھا بھی، اب یحییٰ صاحب نے اس کا اقرار نہیں کیا، اسی لیے میں آگے چل پڑا. میں نے کہا فائدہ کوئی نہیں، اس میں ٹائم ہم سب کا ویسٹ ہوگا. میرا تو چلے، میں اگر فارغ بھی ہوں، آپ لوگ سارے قیمتی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے لسنرز بیٹھے ہوئے ہیں، میں نہیں چاہتا ان کا ٹائم ویسٹ ہو، تو آگے چلتے ہیں، نو پرابلم. اب آ جاتے ہیں سند کے اوپر، جرح کے والے سے. اگر تو آپ مجھے مسند احمد کی وہ سند دکھاتے ہیں تو سند سامنے رکھنے کے بعد اس میں کس قسم کی مطابقت ملتی ہے، اگر اس کی مطابقت ملتی ہے اور اس کی تصریح مل جاتی ہے دوسری ترک میں، اسی لیے میں نے کہا ترک سامنے رکھ لیں، تو میں پھر اس کے اوپر پھر بات کروں گا، اس کے اوپر کلام کر سکوں گا مسند احمد. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ جو سند آپ نے سامنے رکھی ہے نا، میں اس کے اوپر اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس میں علل کیا ہے، ان میں مسئلہ کیا ہے. یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے جو کہ 4039 نمبر ہے، 4039 نمبر. اس میں محمد بن خالد الجندی کے اوپر متفقہ طور پر جرح موجود ہے، متفقہ طور پر جرح موجود، وہ کذاب کہا جاتا ہے. اچھا، اسی طریقے سے ابان بن صالح جو ہے نا، یہ ابی عیاش ہے. ابان بن صالح جو ہے اس کی کنیت ہے ابی عیاش، اس کو متروک قرار دیا گیا ہے. بعض محدثین نے اس سے روایت دی ہے مگر اضطراری حالت میں، اور کہا ہے جمہور نے یہ کہا ہوا ہے کہ یہ متروک ہے. میں حوالے اس کے دے دیتا ہوں ابھی. اچھا اب آگے آتے ہیں کہ آپ نے کہا ابان بن صالح جو کہ ابھی عیاش ہے، اس میں کہا جاتا ہے کہ تشیع بہت زیادہ پایا جاتا تھا، بلکہ کہا جاتا ہے یہ رافضی کی حد تک پہنچا ہوا تھا. بہرحال وہ اہل سنہ کے ہاں جرح ہو سکتی ہے، عام لوگ جو ہیں ہو سکتا ہے اس کو جرح نہ مانے، مگر اہل سنہ کے اصول حدیث کے اندر اگر کسی میں تشیع پایا جاتا ہے یا رافضیت پائی جاتی ہے تو وہ اس کی جرح مانی جاتی ہے. خیر آگے آتے ہیں حسن البصری کے اوپر. حسن البصری نو ڈاؤٹ بہت بڑے تابعی ہیں،
मगर मसला ये है कि इब्न हजर अस्कलानी ने तबकातुल मुदल्लिसीन के अंदर हसन बसरी को मुदल्लिस लिखा है, और यहाँ हसन बसरी जो हैं वो अनस बिन मालिक से अन के साथ रवायत कर रहे हैं, ये है वो इल्लत। और मुदल्लिस की अन की रवायत जो होती है वो समा की तसरीह के बगैर ज़ौफ़ पर महमूल होती है और वो इल्ल माना जाता है। ये मेरा इतराज़। अगर आप इसको इसमें से मोहम्मद बिन खालिद जुंदी को निकाल भी दें तो एक इल्लत अबान बिन साले जो अभी अय्याश है वो मतरूक माना जाता है, और हसन अल बसरी जो हैं ये मुदल्लिस हैं, और इन मुदल्लिस की अन रवायत जो होती है वो इल्लत की वजह से समा की तसरीह के बगैर, ये मैं कहने लगा था। अब इसकी समा की तसरीह आप मुझे दिखा दें सर, मैं मान लूंगा, मुझे कोई मसला ही नहीं है। अब मैं आपको थोड़े से हवाले दे दूं। आपने एक बात की थी आजम सैफी साहब की, इस बात का जवाब भी दे दूं कि उन्होंने कहा ज़ईफ है। मैं हवाला देने लगा हूं कि इसको ज़ईफ नहीं मौजू कहा गया है, और इमाम शौकानी ने कहा है। जहां कुर्तबी की कुर्तबी का हवाला देकर या इब्ने कय्यम का हवाला देकर आपने कहा कि जनाब इसका माना ये बयान किया गया है मासूम कामिल जो है ना वो ये महदी और ईसा इब्ने मरियम है, उसका मैं आपको मुकम्मल बताता हूं कि कुर्तबी ने उसमें कहा क्या हुआ है उसके माने के हवाले से। तो पहले ये जरा सुन लें। अच्छा, इस रिवायत के बारे में इमाम बहकी ने इसको ज़ईफ कहा है, इमाम हाकिम ने इसको ज़ईफ कहा है, इब्ने तैमिया ने मिनहाजुस सुन्ना में इसको ज़ईफ कहा है, इब्ने कय्यम ने अल मनार अल मुनीफ में इसको ज़ईफ कहा है, सफ़ा 148 में, मिनहाजुस सुन्ना जिल्द 8 सफ़ा 256 के ऊपर। मेरी आवाज आ रही है जी? क्योंकि मैंने मिनिमाइज किया हुआ है, मैंने निकाली हुई थी विंडो, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इमाम ज़हबी ने मिज़ानुल एतदाल में कहा है हुआ खबरुन मुनकरुन जिल्द 3 सफ़ा 535। अच्छा, जो है ना क्या उसे कहते हैं मरकातुल मफाती की जिल्द 10 है, 183 नंबर सफ़ा है, उसमें कहा गया मुहद्दिसीन के इत्तफाक के साथ ये ज़ईफ है, मुहद्दिसीन के इत्तफाक के साथ ये ज़ईफ है। अब आगे आ जाता है इमाम शौकानी ने क्या कहा है। इमाम शौकानी ने फ़वाइद अल मजमुआ में कहा है कि इमाम इमाम सगानी जो हैं, जो कि जरा व तादील के इमाम माने जाते हैं, उन्होंने कहा है कि ये मौजू है। फ़वाइद अल मजमुआ 127। जी, होगी आपकी बात कंप्लीट। अच्छा, इसके इमाम माने जाते हैं। सिलसिला हदीस ज़ईफा में रकम 77 के अंदर कहते हैं ये मुनकर है। अब आता हूं, आपने कुर्तबी का, इब्ने कय्यम का, इब्ने कसीर के जो हवाले लोग पेश करते हैं इस हवाले से कला महदी इल्ला मसीह के माना कि ये एक मासूम, इसके माना की तशरीह उन्होंने की है फमानाहु ला महदी कामिलुन औ मासूमुन इल्ला ईसा इब्न मरियम, यानी बा महजूफ है। यहाँ पर यह कहा जाएगा कि ईसा महदी मुंतजर के जो बेटर हाफ जिसे कहते हैं ना, उसका नुस कामिल जो है वो तब तक नहीं जाहिर हो सकता जब तक ईसा बिन मरियम भी ना आ जाएं। यानी महदी, चूंकि जिस तरह आपने कहा माशाल्लाह, आप लोग प्रोग्राम में मान रहे थे कि ये एक मखदूश मामला है, एक इज़्तरारी मामला है, एक तशकीकी मामला है, इसमें तरद्दुद करना पड़ता है, इज़्तराब है। तो ऐसी चीज के अंदर जब एक शख्सियत के साथ दूसरी को उसकी सदाकत मिलती है, आपने इसमें एक ना अकली बात की, आपने कहा देखे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। मुझे ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, मैं बड़ी तसल्ली सुनूंगा। अच्छा, एक कंक्लूडिंग पॉइंट है, वो ये है कि आजम सैफी साहब ने बड़ी एक अकली मिसाल दी, माशाल्लाह बड़ी अच्छी मिसाल दी, मगर मसला ये है कि ये मिसाल कामिल नहीं है, इसमें से कम पाया जाता है मंतकी। वो ये है कि सलाम आए अकेले, उनको किसी किसानी की जरूरत नहीं थी। और ये भी उन्होंने कहा कि गुलाम कादियानी साहब, मेरे ख्याल जरीउल्लाह साहब ने कहा था, ये इन्होंने कहा था, मिक्स हो गया मुझे, कि जनाब वो गुलाम कादियानी साहब आए तो जनाब उन्होंने कहा मेरे किनारों तक ये तालीम पहुंचेगी, हालांकि ये भी पहुंचा ही रहे होते हैं, कह रहे होते हैं अभी इसको इशारों तक नहीं। वो इसी तरीके से महदी मुंतजर की तस्दीक के लिए, मोहर सब्त करने के लिए जो है वो ईसा इब्न मरियम का नुज़ूल होगा, और वो आकर इसकी तस्दीक एक यानी कॉम्बो होगा। इसकी मिसाल यही समझें कि मिर्जा गुलाम कादियानी साहब ने एक मुस्लिम मऊद की पेशीनगोई की, और उस पेशीनगोई को अपनी सदाकत के साथ खास किया और कहा अल्लाह ने मेरी सदाकत की निशानी दी, और अपनी पेशीनगोइयों को बिल जुमला ये कहा कि मेरे सिद्क और कज़ब के लिए जो है ना आप मेरी पेशीनगोइयों की तरफ तवज्जो करें। ये रूहानी खजाइन के अंदर उन्होंने फरमाया हुआ, मारूफ बात है, मेरे हवाला देने की जरूरत नहीं। तो मुस्लिम मऊद का होना मिर्जा गुलाम कादियानी के मसीह मऊद की तस्दीक की और उनकी तकवीयत की निशानी थी, गोया कि मसीह मऊद के साथ मिस्ल मऊद का खास हो जाना। तो इसी तरीके से महदी माहूद जो है उसके लिए मसीह मऊद का हो जाना उसकी तस्दीक है। लादा वजूद। जी जी, जज़ाकल्लाह आमिर हक साहब, मैं वैसे ही बुरा ना बनाइएगा, आपने अभी कहा कि मुझे हवाला देने की ज़रूरत नहीं, ये बड़ी मारूफ बात है। मेरे भाई, मैंने आपको पिछली दफ़ा भी कहा था, जब हम आपकी तरफ जाते हैं तो आप कहते हैं मकतबा भी लाके आओ, ठीक है ना? हवाला दे दें, हवाला दे दें। आप ये देखें, हमने आपकी बात, अब मेरी बात सुन लेना, अब आप इतना वो ना पड़े।
हमारा हौसला देखें, हम अल्लाह के फजल से हम जब हमें बात पता हो तो हम कहते हैं ठीक है हमें पता है, हमें क्या जरूरत है आपको इस में डालें कि फलां इसका ये दें और उसका ये दें, लेकिन आप अपने जो है ना जो बड़े बड़े आपके मुजाहिदीन बैठे हैं उनको ये बात समझाएं। इससे पहले कि मैं आजम सैफी साहब की तरफ जाऊं, एक छोटी सी बात मैं अर्ज करना चाहता हूं। शायद वो कहते हैं शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। बात यह है, क्या आप इस बात को मानते हैं या नहीं मानते हैं कि जब भी खुदा की तरफ से मेरी उन मुजाहिद था, बहुत शुक्रिया। नहीं कोई बात नहीं अगर नहीं सुनते, लेकिन मेरे ये सवाल उससे हटके हैं, मैं कर लूं आपसे? जी चले, मेरा ख्याल है अमर हक साहब का तो कुछ गड़बड़ है, उनका कुछ बहरहाल कोई गड़बड़ हो गई है उनका, वो कुछ मेरी आवाज नहीं सुन रहे जी। हाँ मेरा ख्याल है चले गए हैं। अच्छा कोई बात नहीं, मैंने अर्ज ये करना चाहता था आमिर हक साहब से कि देखें हम सिर्फ यही बातें नहीं कर रहे कि फलां रावी और फलां हदीस और ये और वो, हम आपको ये भी प्रोग्राम के शुरू से बतला रहे हैं कि अल्लाह ताला की ये हमेशा से सुन्नत रही है कि जब भी जिस वजूद के बारे में पेशगोई की जाती है, जब वो वजूद जाहिर होता है तो वो ये बतलाता है कि मुझे खुदा ने ये बतलाया है कि मैं वो वजूद हूँ। तब कोई किसी किस्म की ये जो होता है ना इधर की बहस और उधर की बहस, उसकी मोमिनीन के यहाँ उसकी कोई हैसियत नहीं होती। इस बात पर गौर कीजिएगा, वरना अनफॉर्चुनेटली आपको बड़े बड़े अंबिया का इनकार करना पड़ेगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार करना पड़ेगा, हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया व मुबश्शिरम बिरसूलिन याति मिन बादी इस्मुहु अहमद, और हम सब जानते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैदाइशी नाम, जो वो मारूफ नाम जिससे सारी दुनिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानती है, वो अहमद नहीं, वो मोहम्मद है। और मैंने खुद अपने कानों से वो वीडियो सुनी है और आंखों से देखी हैं जिसमें हिंदू और ईसाई मुस्तशरक वो बैठकर ये एतराज़ करते हैं और मुसलमानों पे हंसते हैं कि देखो जी कितने बेवकूफ़ हैं, अपनी किताब में पढ़ते हैं कि अहमद ने आना था और मान मोहम्मद को बैठे हैं। बहरहाल आज़म सैफी साहब आप अगर उनकी बात का जवाब दे दें, और हमारे पास तकरीबन 7 मिनट हैं इस प्रोग्राम को ख़त्म करने में। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ 7 मिनट जी, में 1 मिनट में ही ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि या तो इनको धोखा लगा है आमिर हक साहब को, या फिर ये कि आमिर हक साहब यहाँ धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी। अबान बिन स्वालेह जो है ये अलग वजूद हैं, और ये जो अबान अबी अयाश का नाम इन्होंने लिया है ये अलग वजूद है। ठीक। तहजीबुल तहजीब के अंदर जब ये जाकर चेक करेंगे तो जिल्द नंबर 1 के अंदर रावी नंबर 168 पर जिनका जिक्र है वो अबान बिन स्वालेह है, जिनका जिक्र इस हदीस के अंदर मौजूद है। ठीक। और 174 नंबर पर जो जिक्र है वो अबान बिन अबी अयाश का है। तो ये दोनों रावी अलग अलग हैं, तो या तो इनको गलती लगी है या फिर ये यहाँ पर लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहे थे। जी जी। बहरहाल तो ये जो कह रहे हैं कि इनका समा साबित नहीं है, ये मतरूकुल हदीस हैं, किसने कहा है ये मतरूकुल हदीस हैं? आप उसमें जाकर पढ़ें 174 नंबर पे, वो सॉरी क्या नाम जो है वो 167 नंबर पे जो अबान बिन साले का जिक्र किया गया है, पेज नंबर है 94, जिल्द नंबर 1 है तहजीबुल तहजीब की। उसके अंदर तो लिखा हुआ है कि अबू जरा और अबू हातिम ने सिफा कहा है इनको, ठीक है। इसी तरीके से इब्ने मोइन व उजली याकूब बिन शिबा इन्होंने भी जो है ना वो सिक्का कहा है, और इसी तरह जो इब्ने हिब्बान है उन्होंने भी अपनी सिकात के अंदर इनका जिक्र किया है। ये मतरूकुल हदीस बता रहे हैं, पता नहीं किस हिसाब से मतरूकुल हदीस बता रहे हैं। और अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से वो सॉरी हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से इन्होंने रिवायत नहीं सुनी, इसका तो जिक्र ही नहीं है इसमें। तो बहरहाल ये जिनका ये कहना कि ये मतरूकुल हदीस हैं, इनकी रिवायत काबिल कबूल नहीं है, ये बात गलत है, ऐसे नहीं है, बल्कि वो सिक्का रावियों में से है। एक बात तो जी जी। दूसरी बात ये है कि इन्होंने कहा है कि अन से रिवायत की गई है, जो है ना वो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत अनस से अन से रिवायत की, तो ये जो हुआ वो काबिल कबूल नहीं है, ये नहीं मानी जाएगी कि दरमियान से कोई रावी गायब है। ठीक। तो
ان سے روایت اگر ہونے پر آپ اس حدیث سے استدلال نہیں لیتے یا آپ کے نزدیک وہ جہا میں داخل ہے تو بخاری اور مسلم تو بھری پڑی ہوئی ہے، ان سے روایتیں کی گئی ہیں. ان کو یہی نہیں پتا ہے کہ ان سے روایت کب قابل قبول ہے، کس کی قابل قبول ہے اور کب نہیں ہے. ٹھیک. ان سے جو روایت ہوتی ہے وہ قابل قبول ہوتی ہے اس صورت میں کہ جو شخص، بلکہ جو پہلے محدثین تھے، ٹھیک ہے، مطلب جو امام ابو حنیفہ وغیرہ یا جو 3-4 صدی کے شروع کے محدثین گزرے ہیں، وہ تو کہتے تھے کہ اگر راوی ثقہ ہے تو اس کی ان سے روایت کی گئی جو ہے نا وہ قابل قبول ہے. ٹھیک. اسی بات کو محدث عبد الحق دہلوی نے جو ہے نا وہ اپنی کتاب کے اندر ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اگر اس طرح سے چلیں گے جی تو اس سے تو بخاری اور مسلم سے بھی ہاتھ دھونا پڑ جائے گا، ہاں جی کیونکہ اس کے اندر بھی ان سے روایت بے شمار بھری پڑی ہیں، مٹھی بھر ہی حدیثیں آئیں گی ہاتھ کے اندر، سب کو چھوڑنا پڑے گا. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ان سے روایت کی ہے، کیا ان کا سما ثابت نہیں ہے؟ سما تو ثابت ہے ان کا. ٹھیک. ٹھیک ہے. اگر ان سے، کمال کی بات یہ دیکھیں کہ انہی حسن بصری کی ان سے کی گئی روایت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سیدھا منسوب ہوتی ہے اسے یہ قبول کر لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر حیات عیسیٰ کا ذکر ہے. اچھا. مطلب تابعین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، درمیان سے صحابی ہی غائب ہے، راوی ہی غائب ہے، اس کو یہ قبول کر لیتے ہیں. اور یہاں وہی حسن بصری ہیں جو ایک صحابی کے حوالے سے بتا رہے ہیں جن کا سما بھی ثابت ہے، ٹھیک ہے، ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو بات نہیں بننے کی، یہ تو آپ نے غلط استدلال کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. جی جی جزاک اللہ محترم اعظم سیفی صاحب. محترم جلیل اللہ بھائی، آپ نے کوئی بات کرنی ہے اس سلسلے میں، اس سے پہلے کہ ہم پروگرام ختم کریں؟ جی ڈاکٹر صاحب، میں ضرور بات کرنا چاہوں گا اور میں ایک چھوٹی سی آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، اگر ٹائم ہو تو یہ ضرور کیجیے گا. عامر ڈاکٹر صاحب پیچھے موجود ہے، مطلب وہ ویٹنگ لسٹ میں، وہ کہہ رہے ہیں کال پہ لیجیے گا، اگر ٹائم ہو تو ان کو ضرور لے لیجیے گا. اچھا، عامر نذیر صاحب نے 3 سوال چھوڑے تھے، میں اس پہ دوبارہ آتا ہوں اور اس کے اوپر ہی عامر ڈاکٹر صاحب نے یہ بات بھی بیان کی تھی. چلے میں اس کے اوپر مختصراً جواب دے دیتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ محدثین نے یہ واقعی بات لکھی کہ اللہ المہدی اللہ عیسی ابن مریم جو روایت ہے یہ ضعیف ہے. وہ انہوں نے اس روایت کو کیوں ضعیف کہا ہے؟ کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ امام مہدی جو ہے وہ الگ وجود ہوگا اور عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ الگ وجود ہوں گے. سب سے بڑی بات تو ضعیف کہنے کی ایک یہ وجہ ہے کہ انہوں نے اس وجہ سے اس کو ضعیف کہا کیونکہ ان کے عقیدے کے خلاف تھی. اور جو بندہ جس عقیدے کے خلاف بات جاری کو اس کو وہ چھوڑ دیں گے. جس طرح خاتم النبیین کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ جناب کسی بھی محدث نے یا کسی بھی یہ لغت والے نے کبھی اس کا خاتم النبیین کا معنی سوائے افضلیت کے کی ہے. جہاں پہ وہ خاتم النبیین کا معنی آخری کرتے ہیں تو وہ بیچ میں ان کا عقیدہ آ جاتا ہے. تو پھر ہم کو اس چیز کو قطع نظر کرتے ہیں. اس کے بعد محمد خالد الجندی کے بارے میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ کذاب ہیں. تو اعظم سیفی بھائی نے وہاں پہ بڑے پیارا جواب دیا. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ مثال کے طور پہ اگر ایک بندہ جھوٹ بولتا ہو کہ میں نے جی جھوٹ، ایک بندہ اس کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اور پھر 11ویں دفعہ یہ کہے کہ خدا تعالیٰ ایک ہے، تو کیا ہم اس کی اس بات کا بھی انکار کر دیں کہ جی خدا ایک ہے؟ تو یہ بات بھی جھوٹی اس نے کہی ہے، کبھی بھی نہیں. تو پھر ہمیں اس بات کی تصدیق کیسے ہوگی کہ 11ویں دفعہ جو اس نے بات کی ہے وہ سچ کہی ہے یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک تراشیدہ اصول ہے، یہ ایک من گھڑت اصول ہے، گھڑتو انہوں نے کہا تھا، گھڑتو اصول ہے. تو حالانکہ آسان اصول حدیث کتاب انٹرنیٹ پر موجود ہے، یہ شیخ خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی کتاب ہے. اس کتاب میں اصول حدیث کے متعلق وہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی روایت میں کوئی جرح ہو رہی ہو کسی روایت پر، اور اس روایت میں کوئی شک اس طرح کے احتمال ہو کہ یہ روایت درست ہو سکتی ہے، تو ہم اس روایت کو دوسری روایات پر پرکھیں گے. اگر واقعی ہمیں اس جیسی ملتی کوئی دوسری روایات مل جائیں گے تو ہم اس روایت کو قبول کر لیں گے. ٹھیک. اور دوسرے نمبر پہ بات ہے کہ محدثین کے نزدیک بھی یہ بات ہے کہ کوئی بھی راوی جو کوئی بھی شخص جرح سے خالی نہیں ہے، ساروں پر جرح ہوئی ہوئی ہے. یہ مجھے کوئی ایک راوی دکھائیں یا اس طرح کے راوی ہیں ان ساروں پر جرح ہوئی ہوئی ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ روایت جس پر جرح ہوئی ہوئی ہے کیا دوسری روایات سے مطابقت رکھتی ہو یا نہیں رکھتی. اب احمد حق صاحب ہو جائیں یا نذیر صاحب ہو جائیں، احمد نذیر یہ مانتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں نزول عیسی ابن مریم کا باب تو رکھا، لیکن نزول امام مہدی کا کوئی باب نہیں رکھا. اس کے بعد صحیح مسلم میں نزول عیسی ابن مریم کا ذکر تو ملتا، باب تو ملتا ہے، لیکن نزول امام مہدی کو کوئی باب نہیں ملتا. تو گویا ان کے نزدیک بھی مہدی کے متعلق جو روایات ہیں وہ ضعیف ہیں، کیونکہ مہدی کی کوئی ایک چھوٹی سی روایت، اتنا بڑا واقعہ اگر تھا، کوئی اتنی بڑی شخصیت تھی، اس کے بارے میں ایک روایت بھی نہیں ملتی. اس کے بعد پھر احمد نذیر صاحب نے ایک سوال کیا تھا کہ مرزا صاحب نے اپنی کتاب ازالہ اوہام میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ مہدی کے بارے میں جو حضور نے یہ کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا مہدی آئے،
तो जी। ये वहां पे स्किप कर गए हैं। हजूर ने वहां पे ये बात बयान फरमाई, अज़ाल ओहाम में हजूर कहते हैं कि मुमकिन है कोई ऐसा भी इमाम महदी आए, कोई ऐसा भी वजूद आए जो हदीस के ज़ाहिरी अल्फाज पर पूरा हो के उस कब्र में दफन हो जाए। ये जो कब्र के बारे में जिक्र करते हैं ना कि जी, वो जी, मेरी जी। कब्र में दफन होगा, तो जी, जी। हजूर ने वहां पे ये कहा कि मुमकिन है कोई ऐसा महदी भी आ जाए, क्योंकि जी। मसीह का आना तो कभी बंद नहीं होता। क्योंकि हजूर ने वहां पे ये बात बयान फरमाई कि अंबिया के मसीह तो हर जमाने में आते हैं, मुमकिन है कि 10,000 मसीह भी आ जाए, लेकिन वहां भी हजूर ने ये बात भी बयान फरमाई कि जिसका वादा था वो एक ही शख्स था और उसका मिसदाक मैं हूं। वहां पे बात क्लियर ठीक। की गई है। तो ठीक। इसलिए ये जो रवायात पर जिरा की गई है, इस जिरा को जिस तरह आपने मुस्नद अहमद बिन हंबल के बारे में भी जिक्र किया, वो रिवायत जो दिखाई है, उस रिवायत को आपने दिखा दिया, तो उस रिवायत में ये आमर अक्सर ने कहा उसकी सनद दिखाएं, तो काइंडली आप उसकी सनद सामने दिखा दें, मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जज़ाकल्लाह। जी, जज़ाकुमुल्लाह ताला अहसनल जज़ा। हमारे साथ अगरचे हमारा वक़्त जो है वो प्रोग्राम का ख़त्म हो गया है, लेकिन एक दोस्त ने कॉल की है, हम जल्दी से उनको पूछ लेते हैं अगर उनका कोई सवाल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मोहम्मद आपका नाम आ रहा है। वालेकुम अस्सलाम मोहतरम। जी मेरे भाई, आपका क्या सवाल है? सर मेरा ये सवाल था कि आप कह रहे थे ना कि जो मामूर होता है वो आके बताता है कि खुदा ताला ने जो है वो मुझे मामूर किया और ये बात बताई है। जी जी जी। तो ये मेरे पास है रूहानी खजाइन जिल्द 17 है, सफ़ा नंबर 276 है जी। इसमें मिर्जा साहब लिख रहे हैं अपने वो मामूरियत के बारे में, जो मामूर होने वाला था उसके बारे में कि और उसका वो बलूग जो मुरसलीन के लिए मुकर्रर किया गया यानी 40 साल जी जी। उस वक्त हुआ जबकि 14वीं सदी का सारा आ गया और उस आखिरी खलीफा के लिए ये जरूरी था कि हदारे शशम में आदम की तरह पैदा हो और सन 40 में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह मामूर हो। अच्छा। तो आगे वो लिखते हैं कि ये 3 शर्तें ऐसी हैं जिनमें काज़ब का दखल गैर मुमकिन है। यानी एक तो वो ये बात बता रहे हैं कि ये जरूरी था और दूसरा ये 3 शराइत बता रहे हैं मिर्जा साहब कि इसमें काज़ब का दखल नहीं हो सकता। तो मिर्जा साहब की बेइज्जत मैंने पूछना था कि ये 40 साल में हुई थी, मामूरियत जो है वो 40 साल की उम्र में हुई थी। अच्छा जी, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। मेरे सवाल का जवाब आप भी दीजिएगा क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा है, ईशा की नमाज का वक्त हो रहा है, तो मैंने उधर भी जाना है, तो मुझे आप मुख्तसर जवाब दे दें। अच्छा जी, कोई दोस्त हमारे जो मोहम्मद साहब आए हैं इनके सवाल का जवाब दे सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि मोहम्मद साहब शुरू में ही प्रोग्राम के बता दिया गया था कि जो टॉपिक से मुतल्लिक सवालात हैं सर ये टॉपिक के मुताबिक ही है ना, नहीं यहाँ पर मौजू ये चल रहा है कि जो आने वाला मसीह और मेहदी है वो दोनों एक ही वजूद हैं या अलग अलग हैं, ना कि ये टॉपिक चल रहा है कि हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने जो दावा किया था वो इस साल में किया था। हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने वैसे इसका जिक्र किया है। आप अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ताला की तरफ से वही इल्हाम जो है ना वो होना शुरू हुए, उस वक़्त आपकी जो है ना वो उम्र जो है ना वो 40 साल के करीब ही थी। 1290 में आपने नहीं सर, वो बात ये है कि इल्हाम तो उनको 1865 से शुरू हो गए थे ना। जी जी। तो सवाल ये है कि बेसत का जो है मामूरियत वो उन्होंने बोला है कि 40 साल में ये होना जरूरी है और ये 3 शराइत में उन्होंने इसको शामिल किया है। 40 साल की उम्र में होना जरूरी है। हाँ, ये जिल्द 17 है, सफ़ा नंबर 276 है। 1 मिनट रुकिए, मैं जरा चेक कर लेता हूँ। मैं पढ़ के दिखाता हूँ। और उस आखिरी खलीफा के लिए ये जरूरी था कि हज़ारे शशम में आदम की तरह पैदा हो और सन 40 में 200 हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह मबूस हो। जिल्द 17 है खजाइन की, सफ़ा नंबर 276 है। जिल्द 17 जी जी। चलें, जितनी देर आजम सैफी साहब देख रहे हैं, अगर किसी दोस्त ने और कोई बात करनी है तो वो कर ले, है किससे पहले कि हम प्रोग्राम खत्म करें? सर मेरा आपके प्रोग्राम में पहला सवाल है, काइंडली जवाब दे के फिर प्रोग्राम खत्म कीजिएगा, मेहरबानी होगी। हाँ मेरे भाई, आपको मेरी बात शायद समझ नहीं आई, मैं आपसे नहीं भाई थोड़ा सा आप मुझे बता देंगे ये कहाँ को लिखा हुआ है? पेज तो खोल लिया मैंने, 276 सफ़ा नंबर 276 है सर, कहीं दरमियान में देखें, अभी मेरे पास रिटर्न है।
آپ میرے بھائی آپ اس وقت کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ اگر آپ برا نہ منائیں، آپ کے پاس کتاب کھلی ہوئی ہے؟ کتاب نہیں میرے پاس کھلی، میں موبائل ہی ہے ایک میرے پاس یہ سورس، اور اس سے تھوڑی دیر پہلے میں نے نوٹ یہ کیا میرا تھا سر آپ کی بات۔ 276 کی 11ویں سطر ہے۔ تو اس اچھا میں کہاں لکھا ہوا ہے بلو جو کہنا وہ مبوس ہونا ضروری ہے، یہ ہے یہ وہ لکھا ہے؟ یہاں پہ نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ اس کا یہ وہ سکین دکھائیں، سامنے دکھائیں، کیا گیا۔ یہ لکھا ہوا ہے، اور اس آخری خلیفہ کے لیے یہ ضروری تھا کہ ہزار ششم آدم کی طرح پیدا ہو اور سن 40 میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مبعوث ہو۔ یہ 3 شرطیں ایسی ہیں جن میں کاذب کا مفتری کا دخل غیر ممکن ہے۔ یہی بات لکھی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ اچھا نیچے کی طرف آ کر ہے یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر، اور وہ اس وقت پیدا ہوا جبکہ قمری حساب کی روح سے صرف چند سال ہی ہزار ششم کے پورا ہونے میں باقی رہتے تھے، اور اس کا سر وہ آگے پڑھیں، آگے پڑھیں۔ ہاں جی اجی پڑھ تو رہا ہوں جناب۔ محترم محمد صاحب، اگر آپ برا نہ منائیں ان کو جواب دینے دیں۔ جی جی اور جی، اس کا وہ بلوغ جو مرسلین کے لیے مقرر کیا گیا ہے، یعنی 40 سال اس وقت ہوا جبکہ 14ویں صدی کا سر آ گیا۔ اس وقت 40 سال ہوا، ٹھیک ہے جی، جب 14ویں صدی کا سر آ گیا، اور اس آخری خلیفہ کے لیے یہ ضروری تھا کہ آخری حصہ ہزار ششم میں آدم کی طرح پیدا ہو اور سن 40 میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مبعوث ہو اور نیز صدی کا سر ہو، اور یہ 3 شرطیں ایسی ہیں کہ اس میں کاذب اور مفتری کا دخل غیر ممکن ہے، اور پھر امر چہارم ان کے ساتھ کسوف و خسوف کا رمضان میں واقع ہو جانا جو مسیح موعود کی نشانی ٹھہرائی گئی ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معمودیت کا آپ کے پہلا الہام تھا وہ غالباً میرے خیال سے 1878 یا 76 کے آس پاس تھا۔ جلیل اللہ بھائی کیا تھا اس میں؟ 1882 میں ملتا کل انی امرت ان اول المؤمنین۔ جی السلام علیکم۔ ساری بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ چلے میں خیال سیفی صاحب کا کوئی شاید مائک کی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ سیفی صاحب آپ جلیلہ بھائی آپ نے بھی وہ صفحہ کھولا ہوا ہے، آپ اگر ان دوست کو ہلو بتا دیں۔ جی جی، میں سیفی صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں، میں وہ ان کا کوئی مسئلہ آ گیا۔ جی ہاں اچھا، جی، میں یہ عرض کرنا چاہتا کہ یہاں پہ یہ بات بیان کر رہے ہیں، یہ محمد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ گویا یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر مرسل کے لیے 40 سال کی شرط لگائی گئی، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جبکہ ہمارا تو یہ عقیدہ بھی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں مبعوث فرمایا گیا تو نبی تو وہ اس وقت بھی نہیں تھے، نبوت ان کو 3 سال بعد، تقریباً 2 سے 2.5 سے 3 سال بعد دی گئی۔ کہ آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے؟ اور آپ تو یہ بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تو بچپن سے ہی نبی اللہ بنا دیے گئے ہیں، تو یہ معیار تو آپ بھی نہیں مان رہے۔ حضور نے یہاں پہ مسیح موت کے بارے میں بات کی، جو کہ نواب صدیق حسن خان صاحب بھوپالی بھی یہ بات بیان کرتے ہیں کہ چونکہ صدی ختم ہونے میں 10 سال باقی ہیں اور اگلی صدی شروع ہونے والی ہے، تو اللہ تعالیٰ یا اس صدی کے آخر پہ اللہ تعالیٰ مسیح موت کو بھیج دے گا، یا اگلی صدی کے بالکل شروع میں اللہ تعالیٰ مسیح موت کو بھیج دے گا، یعنی امام مہدی کو وہاں پہ دو کا ذکر آتا ہے۔ جی جی السلام علیکم۔ اچھا، یہ اور جی اعظم سیفی بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی ابھی آ رہی ہے آواز؟ جی اب آ رہی ہے جی۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا۔ اچھا مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ جو بھائی ہیں جی یہ اعتراض کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عمر تھی وہ 40 سال سے زیادہ بیٹھ گئی تھی۔ میرا خیال ان کا یہی اعتراض یہی ہے۔ جی یہی ہے نا ان کا اعتراض، مجھے جو لگا ہے۔ جی 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 ہاں تو ان کو شاید علم نہیں ہے کہ جو عربی ہوتی ہے، بلکہ اردو میں بھی ہمارے یہاں پر بھی اس طرح کی جو ہے نا وہ محاورے چلتے ہیں، اور یہ بات جو ہے نا وہ ثابت شدہ ہے کہ جو دہاقوں میں سے ہے نا قصور کو حذف کر دیتے ہیں۔ مثلاً اگر 45 46 یا 47 سال بھی ہے نا تو اس کو بھی یہی کہیں گے 40 سال۔ اسی طرح جب ہم بھی عمر کبھی اپنی بتاتے ہیں تو کوئی پوچھتا ہے آپ کی عمر کتنی ہے تو ہوگی کوئی 35 40 سال کے آس پاس، تو اسی طریقے سے کر کے بتاتے ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کوئی بالکل فکس نہیں بتایا ہے کہ پورے 40 سال کے ہو گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تب وہ مبعوث ہوئے، جی جی بلکہ ممکن ہے 1-2 سال آگے پیچھے ہو، لیکن وہ چونکہ ایک قاعدہ ہے عربی میں کہ جب 2-4 سال یا 5-7 سال اوپر نیچے ہوتے ہیں تو اس کو جو ہے نا وہ دہاقوں میں سے جو ہے نا وہ حذف کر دیتے ہیں قصور کو، اور پھر بتاتے ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معمور من اللہ ہونے کا پہلا جو وہ ہوا تو اس وقت آپ کی عمر 40 سال کے قریب ہی تھی، اور نہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے یہاں کہنے کا یہ مطلب ہے کہ بالکل 40 سال، نہ ایک دن ادھر نہ ایک دن ادھر،
जी ठीक है जी भाई। जी जी। और आजम सैफी साहब, ये दोस्त ने शायद गौर नहीं किया, जिन हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की तहरीर ये पढ़ के अपना सवाल पेश करना चाह रहे हैं, उन्होंने ये तहरीर लिखी ही इसलिए है कि ये 3-4 बातें मेरे अंदर पूरी हो गई हैं। यानी जब हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने ये तहरीर लिखी तो बतौर सबूत के लिखी कि ये 3 चीज़ें पैदा यानी कि पूरी हुई हैं, इसलिए मैं वो सादिक इंसान हूँ। तो बहरहाल मुझे उम्मीद है इनको तशफ़ी होगी आपके सवाल से। माज़रत खा हूँ, हमें ज़ाहिर है हवाला चूँकि पहले नहीं पता था, हमें उसको निकालने में थोड़ी सी देर लगी। प्यारे भाइयों, हमारे ये जो आज का प्रोग्राम था, इसको 1 घंटा 41 मिनट हो चुके हैं, तकरीबन पौने 2 घंटे होने वाले हैं। तो हम इसके साथ ही इस प्रोग्राम को ख़त्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर किसी दोस्त ने कोई बात नहीं करनी तो खाकसार जो है इस प्रोग्राम को ख़त्म कर दे। जी यही साहब, मुझे सिर्फ आपको जी जी 5-7 मिनट दीजिए, ताकि जी जो हमारे वो आना ही नहीं हुआ उधर, क्या नाम है ना, वो आमिर हक भाई ने अपनी ही बात बयान करने में बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया। जी जी। बहरहाल एक बात तो ये आजम सैफी साहब, मैं इससे पहले कि आप बयान करें, मैं आजम जो आमिर हक भाई साहब हैं वो सुन रहे होंगे, उनको ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि क्या ही बेहतर हो कि वो अपना जो सवाल है वो या तो एक एक करके बयान किया करें, क्योंकि होता ये है कि वो इतने लंबे सवालात और इतना ज़्यादा वक़्त लेते हैं कि वो जहाँ पे भी ये इस तरह का वो रवैया दिखलाएंगे, वो ज़ाहिर है जो भी टीम वहाँ पे बैठी होगी उसके लिए ये मुश्किल होती है कि वो उसको उसी तरह फॉलो करे, क्योंकि बोलने में और फिर लिखने में बहुत फ़र्क है। बहरहाल आप अपनी बात। दूसरी बात ये भी है या साहब कि जिस बात को हम खुद अपने प्रोग्राम के भाई, मैं सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा माजिद के साथ, कथा करें माजिद से सिर्फ छोटी सी गुजारिश यही साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी जी। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात बयान करना चाह रहा हूँ कि ये आमिर अक्सर बार बार वो, चूंकि ये होता है कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर रहे होते हैं, तो वो ये ना हो मतलब वो कहें कि मुझे मौका नहीं दिएगा, मैं बार बार कहता रहा हूँ, तो उनको 1 मिनट का टाइम दें, तो आजम सैफी भाई बाद में तकरीबन 10 मिनट का सब रिव्यू दे देंगे। ठीक है, कोई बात। उनको पूछ लेते हैं। जी जी जी। आमिर हक साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपको जैसा कि पता है प्रोग्राम तो है वो ख़त्म होने वाला है, अगर आप 1 मिनट में या 1 मिनट में अपनी बात जो भी आपने कहने मुख्तसर बता दें। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले मैं सलाम पेश करता हूँ मलक मुबीन भाई, जरीउल्लाह भाई, तरियाकुल कुलूब, जो भी इनकी आईडी इस हवाले से मुखातिब होना पसंद करते हैं, मैं इनकी खंदा पेशानी को, वसअत कल्बी को सलाम पेश करता हूँ लाइव माइक के ऊपर आकर, ताकि तमाम सामीन को ये मौका मिल जाए कि ये इंसाफ का तकाजा यही था, नंबर 1। नंबर 2 ये चीज़ है कि ये जो रिवायत पेश की गई है ना सुनन इब्न माजा की, इसकी सनद के हवाले से मैं बात करने लगा हूँ। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू 1 मिनट के अंदर, आपने मुझे मौका दिया, मैं टाइम देख रहा हूँ, मेरा टाइम स्टार्ट हो गया 1 मिनट के अंदर। इसकी सनद में एक इल्लत नहीं है। मैंने इसीलिए कहा आप मोहम्मद बिन खालिद अल जुंदी को निकालेंगे तो अबान बिन साले जो कि अभी अय्याश है, ये कह रहे हैं वो दूसरा है, मैं कह रहा हूँ उसके स्टूडेंट्स, चले उसको भी मान लेता हूँ, मोहम्मद बिन खालिद जुंदी फंस जाएगा और हसन बसरी की तदलीस सामने आ जाएगी। इन्होंने कहा कि बुखारी के अंदर अन से मौजूद है या दीगर रवायतों के अंदर, मुहद्दिसीन का इस चीज़ पर इत्तफाक है कि बुखारी और मुस्लिम की जो अन की रवायतें हैं वो तसरीह पर मामूल हैं। उसके अलावा जितनी किताबों के अंदर अन कहा जाएगा उनकी तसरीह दिखाना, समा की सराहत दिखाना या इल्तका दिखाना, मुलाकात दिखाना ज़रूरी है। अब मैंने इसीलिए कहा कि ये मुझे दूसरी सनद दिखा दें जहाँ हसन बसरी जो हैं उनकी समा की तसरीह हमें मिल जाए। आसान लफ्जों में मैंने ये चीज़ सामने रखी थी, एक चीज़। नंबर 2 मैं ये चीज़ कहूँगा सारे सुनने वालों के लिए, खुलूस दिल के साथ सोचें कि जिसके ऊपर मेरे डॉक्टर याहिया साहब, जरीउल्लाह भाई, आजम सैफी साहब, मुबारक अहमद साहब, हम सब लोग इस एक अमर के ऊपर मुत्तफिक हैं और इस पर इन्होंने मुतवत्तर दलाइल दिए हैं, वाज़ेह स्कैन दिखाकर कि ये मामला मुतशाबिहात में से है, मखदूश है, मुंतशर है, मुतफर्रक है। तो इस चीज़ को अकीदा के तौर पर पेश करना ये किस हद तक करीने अकल होगा और मंतकी होगा, ये सब फैसला सामीन के ऊपर छोड़ता है। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, इन्होंने दोबारा से ही ये सवाल किया। जी जी, 1 मिनट आजम सैफी साहब, इससे पहले कि मैं आपको मौका दूं, मैं सिर्फ एक दरख्वास्त मोहतरम आमिर हक साहब से भी करना चाहता हूं, वो ये है कि आप बार बार जो है वो इसी बहस में जब पड़ जाते हैं तो कभी आप या आपके जो रफ़क़ा हैं, आपके जो उलमा हैं, कभी इस बात पे भी गौर कर लिया करें कि जब खुदा ताला की तरफ से एक बात का इल्का हो जाए किसी शख्स के ऊपर, उस वजूद के ऊपर, तो फिर हम तो खुदा की बात मानेंगे, आप बेशक ना माने,
لیکن اگر آپ ہمارے اصول کو، اس بات کو آپ بڑی بحث کر رہے ہیں اس بندے کے اس بندے میں، اگر آپ ہمارے اصول کو نہیں مانتے تو پھر میں بڑی ہی معذرت کے ساتھ عامر حق صاحب، پھر آپ اعلان کر دیجئے کہ نعوذ باللہ آپ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بھی تو پھر یہ باتیں پڑتی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر یہی جو ہے وہ جو یہودی ہیں وہ آج تک کہتے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے ہی از جیزس پر نٹ جو جوش جیزس، یہ وہ کہا کرتے ہیں اپنے پروگراموں میں، کہتے ہیں وہ جیزس ہو گیا اپنی طرف سے، ہمارا جیزس نہیں ہے وہ. تو اس لیے اس بات پہ بھی کبھی غور کریں. مجھے علم ہے کہ آپ غالباً اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب کسی سے نہیں بولتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں واضح طور پر بتلایا ہے کہ وہ جو وجود آئے گا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ وہی نازل کرے گا. جی اعظم سیفی صاحب. جی یحییٰ صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ جی بہت ساری علتیں اس کے اندر ہیں، انہوں نے ابان بن صالح کا جو ہے نا وہ ذکر کیا تھا. میں نے حالانکہ اس کا حوالہ بتایا ہے ان کو کہ تہذیب التہذیب میں آپ جا کر چیک کیجئے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 94 ہے پرانے ایڈیشن کے اندر، آسانی سے مل جائے گا ان کو انٹرنیٹ پر، اس کو دیکھیں کھول کر. 94 پر، صفحہ نمبر 94 پر ابان بن صالح کا ذکر ہے. ٹھیک. اس کے پھر 2 پیج آگے چھوڑ کر جو راوی نمبر 174 ہے وہاں پر ابان جو ہے نا وہ ابی عیاش کا ذکر ہے، جس کا یہ بتا رہے تھے کہ وہ متروک الحدیث ہے. تو سامعین جو ہیں ہمارے اور یہ خود بھی عامر حق صاحب جا کر آرام سے چیک کر سکتے ہیں، پتہ چل جائے گا کہ میں غلط کہہ رہا تھا یا آپ غلط کہہ رہے ہیں. دوسری بات جو ہے نا وہ انہوں نے مدلس ہونے کی کہی ہے حسن بصری کے تعلق سے، اور کہا ہے کہ مجھے کہیں دوسری جگہ سے دکھا دیجئے کہ ان کا سما ثابت ہو. ٹھیک. چل اس چیز کو انہوں نے مان لیا ہے کہ ان سے جو روایتیں ہیں وہ بخاری اور مسلم کے اندر درج ہیں، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اس پر سب کا اتفاق ہو گیا. سوال یہ ہے کہ ایک ہی چیز ہے وہ بخاری اور مسلم کے اندر پائی جا رہی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں جی اتفاق ہے، اور وہی چیز کسی دوسری کتاب کے اندر پائی جا رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں اتفاق نہیں ہے. وجہ اس کی یہی ہے جس کو میں نے خود بیان کیا تھا کہ ان میں جو کیا نام مدلس ہیں، جی جی، جو تدلیس کرنے والے جو راوی ہیں، ان کے جو اساتذہ کرام ہیں ان کے اوپر کوئی جرح نہیں ہے. اسی وجہ سے ان کی تدریس کو قابل قبول کیا ہے کہ یہ اپنے کسی بھی استاد سے کسی بھی شیخ سے اس روایت کو بیان کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سارے کے سارے صدوق ہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تو ایک ایسے وجود ہیں کہ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو روایت کیا ہے، جی، اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی انہوں نے روایت کیا ہے، اور وہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہیں. جی، یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ مجھے سما دکھاؤ. حسن بصری کی روایتیں موجود ہیں بخاری شریف کے اندر حضرت انس سے بیان کرتے ہوئے، آپ جا کر چیک کیجیے. نہ آپ کو ملے تو آپ میرے پاس آئیں، میں دکھاؤں گا پھر آپ کو. تو سما ثابت ہے، اسی لیے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے نا وہ ان کو کوڈ کیا ہے. اگر سما ثابت نہ ہوتا تو پھر کیوں کوڈ کرتے؟ جی جی. وہی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ انس بن مالک سے بخاری شریف کے اندر روایت کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں جی یہ قابل قبول ہے. اور وہی حسن بصری کی روایت میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں جی مجھے سما دکھاؤ. جی کہاں انہوں نے سما کی ہے، کیسے سما ثابت ہے؟ اچھا جی، ایک بات تو یہ. دوسری بات انہوں نے بہت ہی لمبی وہ کر دی ہے جی وہ فلاں نے کہا ہے ضعیف ہے ضعیف ہے ضعیف ہے ضعیف ہے. بھائی اس بات کو تو ہم نے خود کہہ دیا تھا آپ کو، ہم نے پروگرام میں شروع میں کہا تھا کہ محدثین نے کلام کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ حدیث مردود ہے. ٹھیک. اگر ایسے نقائط ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، ایسی باتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ حدیث ہمیں قابل قبول ہو تو پھر ہم نے قبول کرنا ہے اس کو. جی جی. تو آپ کے جو اس کے اوپر اشکالات ہیں یا جو آپ ضعیف کہتے ہیں یا وہ کہتے ہیں، ان کو الحمدللہ ہم نے بتایا ہے کہ اس طریقے سے یہ حدیث جو ہے اس سے استدلال کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، اگر ہم عیسیٰ کو اور مہدی کو دونوں کو الگ الگ وجود مانتے ہیں، آپ یہ بھی تو سوچے خدا را کہ اس کے ماننے سے کیا کیا نقص لازم آئیں گے. بالکل. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ حکم نبی کے ماتحت ہوں گے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی حکم دیے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بجا آوری کریں گے. تو حکم نبی پھر یہ بھی ہے کہ مہدی کی بیعت کرنی ہے. ٹھیک. تو کیا امت یہ چیز قبول کرتی ہے کہ ایک نبی ایک غیر نبی کے ماتحت ہو، اس کی بیعت کرے؟ کیونکہ حکم نبی تو یہی ہے کہ مہدی کی بیعت کرنی ہے. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے تو کیا وہ اس حکم کی تعمیل میں امام مہدی کی بیعت کریں گے؟ کرنی پڑے گی. دوسری بات یہ ہے کہ امام مہدی کے تعلق سے آیا ہے کہ وہ خلیفہ ہوں گے. ٹھیک.
اور عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بھی آیا ہے، جیسا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ الاعلام بنزول عیسیٰ علیہ السلام میں ذکر کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میری امت میں میرے خلیفہ ہوں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام۔ ٹھیک، اب ایک ہی امت میں دو خلیفہ۔ مسلم شریف کی حدیث یہ کہتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب دو خلیفہ موجود ہو تو تم پہلے جس کی بیعت کر چکے ہو تو دوسرے کو قتل کر دو۔ تو یہ جی سوال میں نے آپ کو یاد ہوگا، وہ ہمارے امریکہ میں ایک بزرگ سے ہوتے ہیں، نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے ان کا، بڑے مشہور ہیں وہ عیسائیوں کے اوپر کام کرتے ہیں، جی جی ارشاد انصاری صاحب۔ ارشاد انصاری صاحب۔ تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ جناب بتائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ حکم ہے کہ دو خلیفاؤں میں سے اگر پہلے تم جس کی بیعت کر لو تو ایک کو قتل کر دو، تو کس کو قتل کریں گے آپ؟ تو بڑا سوچ وچار کر کے کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں گے۔ تو میں نے کہا بھائی یہی وجہ ہے کہ وہ نیچے اتر کر نہیں آتے ہیں۔ ہاں پھر حدیثوں کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت مہدی کو جو ہے نا، وہ امام مہدی کو امام کہا گیا ہے، حضرت عیسیٰ کو بھی امام کہا گیا ہے۔ سوال یہ ہے جب ہم تاریخ کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہ اس چیز کی نفی کرتی ہے کہ ایک امت یعنی اس امت میں ایک وقت میں دو امام نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک، نبی کریم صلی اللہ علیہ، تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں اس سے، سب نے اس قصے کو کوڈ کیا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو انصار جو تھے وہ اپنے میں سے امیر منتخب کرنے لگے، اپنے میں سے امام جو ہے نا وہ مقرر کرنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کو جب اس بات کا پتہ چلا تو آپ دونوں وہاں پر گئے، تو اس جی کے اوپر بات چیت شروع ہوئی۔ تو انصار نے اپنی دلیل پیش کری، جب حضرت عمر نے پوچھا کہ کیوں ایسا کر رہے ہو، تو انصار نے اپنی دلیل پیش کی کہ کیا تم نہیں جانتے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی لشکر کو جنگ کے لیے روانہ کیا کرتے تھے تو وہ امیر ہم میں سے ہی منتخب کیا کرتے تھے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے اندر عمارت کو سنبھالنے کا مادہ ہے، اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہی میں سے امیر منتخب کیا کرتے تھے، یعنی انصار میں سے۔ ٹھیک، اس کے جواب پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دلیل پیش کری کہ کیا تم نے نہیں سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خلیفہ جو ہوں گے وہ تو قریش سے ہی ہوں گے۔ ٹھیک، تو انصار جو تھے وہ اس پر خاموش ہو گئے اور ایک تجویز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھی اور کہا کہ چلیے ایسا کر لیتے ہیں، ایک امام آپ میں سے ہوگا، ایک ہم میں سے ہوگا۔ ٹھیک، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ ممکن نہیں، ایک میان میں دو تلواریں رہیں، یعنی ایک وقت میں دو امام نہیں ہو سکتے۔ اگر ایک وقت میں دو امام ہو سکتے تو کیوں حضرت علی اور جو ہے نا وہ حضرت معاویہ کی جنگ ہوتی، کیوں یزید اور حضرت امام حسین کے درمیان میں جنگ ہوتی؟ صلح مشورہ کر لیتے، ٹھیک ہے بھائی تم بھی سنبھالو میں بھی سنبھالتا ہوں، تم بھی امام میں بھی امام، لیکن ایک امت میں ایک وقت میں دو امام نہیں ہو سکتے۔ جی تو یہ وہ نقص ہیں جو لازم آتے ہیں اگر ہم ان کو الگ الگ مانتے ہیں۔ جی جی جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ محترم ہمارے پیارے اعظم سیفی صاحب۔ اور خاکسار بالکل آخر میں وہی جو اعظم سیفی صاحب نے یہ حوالہ پڑھا ہے، یہ دوبارہ آپ دوستوں کے سامنے دکھلاتے ہوئے اس پروگرام کو ختم کرنے کی اجازت چاہے گا۔ اور وہ یہ حدیث یہ ہے، صحیح مسلم میں کی یہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب دو خلیفوں سے بیعت کی جاوے تو جس سے اخیر میں بیعت ہوئی ہو اس کو مار ڈالو، اور ان بریکٹ انہوں نے اس کی وجہ لکھی ہے، اس لیے کہ اس کی خلافت پہلے خلیفہ کے ہوتے ہوئے باطل ہے۔ اب سوال یہ ہے پیارے بھائیو، وہی بات جس پہ ہم نے شروع میں پروگرام کے جو پہلا حصہ ہے اس میں ہم نے کچھ ذکر کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے لل مہدی الا عیسیٰ، اگر ہم اس کو اس طرح نہ مانیں جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب کو بتلایا ہے کہ یہ حدیث درست ہے، تو اس میں قباحت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی بھی آپ روایت کسی، کیونکہ مختلف روایات ہیں مہدی کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اگر آپ یہ مانیں کہ جو خلیفہ ہیں وہ پہلے مہدی ہوں گے اور پھر عیسیٰ علیہ السلام، آپ کے عیسیٰ علیہ السلام کا جسمانی نزول ہوگا اور پھر وہ بھی خلیفہ ہوں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم کے مطابق مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ پھر اپنے اس خلیفہ کو، وہ جو دوسرا خلیفہ ہے، اس کو قتل کر دو۔ اور اگر ہم اس کے اپوزٹ مانیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے اور پھر مہدی علیہ السلام بعد میں آئیں گے، تو پھر مہدی علیہ السلام جو ہیں ان کو قتل کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے پیارے بھائیوں، یہ جو عقیدہ، ایک غلط عقیدہ مسلمانوں میں رائج پڑ گیا ہے کہ گویا مہدی جو ہیں وہ علیحدہ وجود ہوں گے، امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام علیحدہ وجود ہوں گے، یہ عقیدہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح احادیث کے خلاف ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح
हकम व अदल हज़रत मिर्ज़ा साहब को इल्हामन बतलाया कि ये हदीस दुरुस्त है, अल्लाह ताला के उस इरशाद के, उस इल्हाम के भी खिलाफ है। बहरहाल प्यारे भाइयों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हमारे आज के प्रोग्राम में हमने महज अल्लाह ताला के फजल से आपको जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि ईसा अलैहिस्सलाम ही दरअसल महदी होंगे, यानी ईसा वो शख्स जिसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसा का मुकाम अता किया है, वही महदी होंगे और महदी ही जो हैं वो ईसा होंगे, यानी ये दो वजूद नहीं बल्कि ये एक वजूद होंगे। हमने आज के प्रोग्राम में इस हदीस से मुतल्लिक जो है वो कुछ बयान किया। हमें उम्मीद है कि हमारे दोस्तों ने हमारे आज के प्रोग्राम से खूब आपको इल्म जो है इल्मी तौर पर आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। और आखिर में ये बात दोबारा दोहराते हुए, बल्कि सेह बारा दोहराते हुए अपने तमाम गैर-अहमदी भाइयों से कि ऐ मेरे प्यारे गैर-अहमदी भाइयों, हमें ये सिर्फ हम नहीं हैं जिनको वक्त के उलमा, वक्त के खुद बड़े बड़े जो हैं वो बड़े समझने वाले अपने आप को, वो इल्मी तौर पर इन भूल भलियों में जो है वो घुसेड़ते हैं और हमें जो है वो कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। ये जैसा कि खाकसार ने शुरू में कहा था, ये हमेशा मजहबी दुनिया में यही होता आया है कि जब भी किसी पेशगोई से मुताल्लिक कोई एक बात की गई और ये बतलाया गया कि ये पेशगोई, इस पेशगोई के मुताबिक ये फ़र्द आएगा, और वक्त के उलमा या उस दौरान उस पेशगोई के पूरे होने से पहले वाले उलमा जो हैं वो ये बल्कि ये कहना चाहिए कभी भी उस नतीजे पर उस तरह से नहीं पहुंचे जिस तरह से खुदा की तकदीर ने उस भेजने वाले को भेजा। और जब वो भेजने वाला जो जिसको भेजा गया वो आया तो उसने ये हमें बतलाया कि मैं वो शख्स हूँ जिसकी खुदा ने या खुदा के पहले नबी ने जो है वो पेशगोई फरमाई थी। यही हम जिस तरह के हमने बतलाया है, हम एलिया के बारे में देखते हैं, हज़रत मसीह जो मूसवी ईसा अलैहिस्सलाम है उनके बारे में देखते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक देखते हैं। इसलिए हमारी आपसे दरख्वास्त है कि जो इस ज़माने के उलमा हैं जो आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, खुदारा इस बात पर भी तवज्जो कीजिए कि मजहबी तौर पर हमेशा होता रहा है कि वो अवाम को गुमराह करते हैं, और इस बात पर भी गौर कीजिए कि ये जो आजकल के उलमा हैं क्या वो इस काबिल भी हैं कि वो आप लोगों को किसी भी तरह गाइड कर सकें। वो उलमा जिनकी हालत ये है प्यारे भाइयों, जिस तरह कि हमने आपको पहले भी बतलाया था कि इनको ना सिर्फ ये कि इस्लाम से कि ये बातें नहीं मानते, बल्कि इनके सामने अगर हम कोई दलील पेश करें और इनको ये लगे कि इनकी दलाइल टूट गए हैं तो ये दौड़ते हैं कभी यूट्यूब की तरफ, कभी इधर कभी उधर, बजाय इसके कि कुरान पाक की ये तालीम माने कि हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, बजाय इसके कि ये माने कि ला इकराहा फिद्दीन। इसके साथ ही प्यारे भाइयों खाकसार को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह किसी और दिलचस्प मौजू के साथ अगले हफ्ता हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। और जाते जाते सबसे आखिरी रिक्वेस्ट, इस प्रोग्राम को ज़रूर ख़ुद भी गौर से सुने, आगे शेयर कीजिए, और ख़ास तौर पर जो हमारे पाकिस्तान के मज़लूम अहमदी हैं उन तक, अपने रिश्तेदारों तक, दोस्तों तक इस प्रोग्राम को ज़रूर पहुँचाएँ ताकि इल्म जो है और सच जो है और हक जो है वो फैल सके। इसके साथ ही खाकसार को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।